الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. سبحان محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء کرام، خطباء اعظام، شعراء کرام، نعت خواں حضرات، نقیب جلسہ و منتظمین جلسہ اور ہزاروں کی تعداد میں تشریف لائے مرد و خواتین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ریاست اور اس شہر میں بیٹھ کر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی جب کسی پر فضل فرماتا ہے تو اللہ اس کو اپنے محبوبوں کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، اور اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے، اللہ جب کسی کو، ذرا بولیے بھائی، مردود. ہاں مردود. یہ کیا ہے بھئی، یہ تھوڑے لوگ بول رہے ہیں، باقی کے لوگ پورے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. سب بولو بھائی، ذرا تھوڑا ذرا ایک، ابھی ٹائم زیادہ نہیں ہے، 1.5 گھنٹہ ہے بس، ذرا محبت سے پیار سے آپ بھی بولتے رہو، میں بھی بولتے رہو، تو جلدی جلدی بات ختم کر دیں گے. اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ مردود، لعنتی،
जहन्नमी, बददीन, बद मजहब, अल्लाह जब किसी को अपने दरबार से धुतकार देना चाहता है तो पते की बात बोल रहा हूँ क्योंकि ये ज़मीन गरीब नवाज की निस्बत याफ्ता है, इसीलिए ये बात याद रख लो। अल्लाह जब किसी को मरदूद करना चाहता है तो उसको नमाज से नहीं रोकता। जी जी बेशक। उलमा इकराम की तवज्जो का तालिब हो, इसीलिए पूरे 73 नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह जब किसी को मरदूद करना चाहता है कुरान पढ़ने से नहीं रोकता। नौजवानों तवज्जो का तालिब हूं, इतना घूर घूर के मत देखो कहीं मैं तकरीर भूल जाऊंगा। अल्लाह जब किसी को मरदूद करना चाहता है तो उसको हज करने से नहीं रोकता, उम्रा करने से नहीं रोकता, तवाफ करने से नहीं रोकता, शादी करने से नहीं रोकता, तबलीग करने से नहीं रोकता, घुटने के नीचे तक दाढ़ी छोड़ने से भी नहीं रोकता। अल्लाह जब किसी को मरदूद व मलऊन करना चाहता है तो अपने महबूबों की चौखट से रोक देता है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब नक्शबंदी। सुभान। अपने महबूबों से दूर कर देता है। इसीलिए आप पूरों को खंगाल के देखो, कोई सहाबा से टूटा हुआ है, कोई अहले बैत से टूटा हुआ है, कोई नबी से टूटा हुआ है। बोलो नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी हमारी तरह थे, नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं थी, नबी नौज़बिल्ला मर गए, मट्टी में मिल गए, नौज़बिल्ला नौज़बिल्ला नौज़बिल्ला। नबी से टूटा हुआ है। किसी को देखो गौसो ख्वाजा से टूटा हुआ है, किसी को देखो अइम्मा अरबा से टूटा हुआ है। अरे कोई ना कोई महबूब से गद्दारी करता हुआ, बेवफाई करता हुआ नजर आता है, मगर ये अहले सुन्नत वल जमात का मुक़द्दर है, ये अल्लाह का हिसान है। हम नबी से जुड़े हुए भी हैं, हम सहाबा से जुड़े हुए हैं, हम अहले बैत से जुड़े हुए हैं, हम औलिया से जुड़े हुए हैं, हम माँ बाप से जुड़े हुए हैं, हम उलमा से जुड़े हुए हैं, हम सुलहा से जुड़े हुए हैं, हम सूफिया से जुड़े हुए हैं। और खुदा की कसम, जिस जमीन पर महबूबे खुदा आराम कर ले, हमें तो उस मोहब्बत उस जमीन से भी हो जाती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमारे मुक़द्दर में टूटना नहीं लिखा है, अल्लाह ने हमें जोड़ के रखा है। रहते हैं राजस्थान में, तड़पते हैं बगदाद वाले के लिए। रहते हैं राजस्थान में, तड़पते हैं नजफ वाले के लिए। रहते हैं राजस्थान में, तड़पते हैं करबला वालों के लिए। रहते हैं ख्वाजा के शहर में और तड़पते हैं मदीने वालों के लिए। रहते हैं ख्वाजा के शहर में और तड़पते हैं सारी कायनात में रहने वाले औलिया अल्लाह के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमारे मुक़द्दर में टूटना नहीं लिखा है, अल्लाह ने हमारे मुक़द्दर में जुड़ना लिखा है। हम जुड़ने वाले हैं। बेशक। और जो जुड़ने वाला होता है अल्लाह उसको यहाँ भी नबी से जोड़ के रखता है और वहां भी जन्नत में भी नबी से जोड़ के रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब जो पट्ठा यहीं नहीं माना, उन्हें जन्नत में कैसा रहेगा भाई? नहीं, देखो भाई, आप जिसके साथ, देखो भाई, जिसके साथ आप यहाँ जुड़ के हैं वहां जुड़ के रहेंगे, यहाँ माँ बाप से जुड़ के हैं वहां भी माँ बाप से जुड़ के रहेंगे, यहाँ औलिया से जुड़ के हैं वहां भी औलिया से जुड़ के रहेंगे, यहाँ आप जो है आका से जुड़ के हैं वहां भी आका से जुड़ के रहेंगे। आप अगर यहीं पे नबी से टूट गए, यहीं पे अइम्मा अरबा से गद्दारी करने लगे, इमाम आज़म अबू हनीफा का तरीका नहीं मानता, नेटले तेरे को तहारत का तरीका नहीं मालूम तो इमाम आज़म पे उंगली उठाता। जी बेशक, बेशक। वेल्डिंग करने वाला बोल रहा हूं, इमाम आज़म को नहीं मानता। चिचोरे ते को पूछे कौन मानो बोल के। मसले को समझो आप। कौन इमाम आज़म पे दीवाने जिसको गौसे आज़म माने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन इमाम आज़म जिसको सुल्तानुल हिंद गताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती माने? कौन इमाम आज़म जिसको इमाम शाफई माने? सुभान अल्लाह। कौन इमाम आज़म जिसके सामने इमाम मालिक जुबान बंद कर लिए? कौन इमाम आज़म
جس کے دربار میں گردن جھکا کر امام احمد بن حنبل داخل ہوئے؟ کون امام اعظم جس کے مزار پہ آ کے امام شافعی اپنا مسلک چھوڑ دیے؟ کون امام اعظم جس کی تخلیق سرکار غوث اعظم کرنے لگے، جس کی تخلیق کو غوث اعظم نے امام احمد حنبل کی خواہش پر مزار پر حاضری دے کر اجازت لی، پھر اس کے بعد حنبلی مسلک اختیار کرے؟ کون امام اعظم جس کو دنیا سلطان الاساتذہ کہتی ہے، سلطان العلم کہتی ہے، سراج الطائفہ کہتی ہے؟ کون امام اعظم ساری دنیا میں جس کے جیسا عالم پیدا نہیں ہوا؟ بے شک حق ہے سبحان۔ ویسے ذات کے ساتھ انہیں ویلڈنگ کرنے والا اکڑ رہا، بھائی آٹو چلانے والا اکڑ رہا، کار چلانے والا اکڑ رہا، کرانہ اسٹور کھول لے کے بیٹھ کے جو ہے پٹھا اشاری کر رہا، پان کا ڈبہ ڈال لے کے پٹھا جو ہے بات نہ کر رہا، میں نے مانتا اتنا ہوشیار ہو گیا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اب ایک مسئلہ سمجھا، دیکھو یہ ہم 14 سال پڑھے، میں تمہیں کو 14 منٹ میں مسئلہ سمجھانا ہے تو وہ فقہ کی کتابیں، وہ جو جس اسٹائل میں ہم پڑھے وہ اسٹائل میں تمہیں کو نہیں سمجھا سکتا، تم کو تمہارے اسٹائل میں سمجھا دیتا ہوں، سمجھا دوں۔ علماء کے لیے نہیں یہ باتیں، یہ عوام کے لیے ہے۔ ایک ہوتی ہے سنت، کیا ہوتی ہے؟ اور ایک ہوتی ہے حکمت۔ ایک ہوتی ہے سنت، ایک ہوتی ہے، اتنے موٹے باتیں یاد رکھ لو، کبھی زندگی میں امام اعظم کو نہیں چھوڑتے۔ ایک ہوتی ہے سنت اور ایک ہوتی ہے حکمت۔ دیکھو سنت کیا ہے؟ وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے اختیار کیا، بے شک سبحان اللہ۔ اور ایک ہوتی ہے حکمت جس کو رسول اللہ نے کچھ وقت کے لیے، حالات کے تناظر کے اعتبار سے، یا ماحول کی سنجیدگی کے اعتبار سے، یا ماحول کی کشیدگی کے اعتبار سے کچھ دن کے لیے حضور نے اختیار کیا ہو، اور بعد میں رسول اللہ نے پھر اس کو بند کر دیا ہو، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ نہیں، تھوڑے دن تک آپ لوگوں کا دستانے پہن کے نکلے، منہ کو ماسک لگا لیے، چھڑلا مار لیے، باہر نکل رہے، گھر کو جاتے کہ ہاتھاں دھو رہے ہیں، صابندار نہیں ہوتا، سینیٹائزرز یوز کرے۔ بعض لوگ تو اتنا ڈر گئے تھے پانی میں ڈال کے پی لیے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ مگر اب کون کون دستانے پہن کے نکل رہے بولو؟ تھوڑے دن پہلے آپ مسجد کو بھی آئے تو دستانہ پہن کے آ رہے تھے، تھوڑے دن پہلے آپ مسجد کو بھی آئے تو دستانے پہن کے آ رہے تھے، دستانوں پہ آپ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، دستانوں پہ آپ جو ہے مصافحہ کر رہے تھے، منہ کو ماسک لگا کے ہائے ہلو کر رہے تھے۔ مگر اب وہ ماسک چلا گیا، اب وہ دستانہ چلا گیا۔ کیوں گیا؟ کیونکہ وہ ایک سچویشن تھا، وہ ایک حالات تھے، حالات کے اعتبار سے پہنے، حالات ختم، دستانے ختم، جی بے شک حالات ختم، ماسک ختم، حالات ختم، سینیٹائزر ختم، حالات ختم، بار بار نانا ختم۔ اب اگر کوئی آدمی میرے کو دیکھا ان دنوں میں، کن دنوں میں؟ کورونا کے ٹائم پہ، بولے نقشبندی صاحب، ارے وہ جو ماسک پہنتے، وہ جو دستانے پہنتے، وہ جو پلاسٹک کا ڈریس پہن کے پہنتے، وہ نقشبندی صاحب کی بات کر رہے؟ تو ارے نہیں میاں، میں وہ نقشبندی صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں وہ نقشبندی صاحب کی بات کر رہا ہوں جو شیروانی پہنتے، ماسک نہیں پہنتے، ہاتھ میں دستانے نہیں پہنتے۔ ہو سکتا تم دوسرے کو بول رہے ہوں گے، حالانکہ دونوں ایک کچھ بول رہے ہیں۔ وہ ایک سچویشن تھا، بے شک سچویشن ختم، وہ بات ختم۔ بے شک آ گئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی؟ پیچھے والوں کو آ گئی نا؟ سبحان اللہ۔ اب ذرا اس کو ذہن میں رکھ کے آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ صحابیوں رفع یدین کرو۔ جی کیا کہا؟ نماز میں رفع یدین کرو۔ نماز میں رفع یدین، بولنے والا کون ہے؟ نبی ہے۔ کرنے والے کون ہے؟ صحابہ ہے۔ لکھا کہاں ہے؟ بخاری میں ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔
لکھا کہاں ہے؟ بخاری میں ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے حضور یہ عمل ہمیشہ کرتے تھے یا کچھ دن کے لیے کیے تھے؟ کچھ دن کے لیے، کیا بات ہے، کچھ دن کے لیے بے شک۔ ہمیشہ کا عمل تھا یا کچھ دن کا تھا؟ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، کرنے والے حضور، ضرورت خانے تک لے جانے والے صحابہ، حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ حدیث کہاں ہے؟ بولو حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں۔ مسئلے کو سمجھو، اب ایمانداری سے بولو، یہاں سے لے کے وہاں تک، لیڈیز تم لوگا نکو سنو، یہاں سے لے کے وہاں تک کتنے لوگ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے واہ، اچھا تم لوگا تو پٹھے پورے حنفی ہے، چھوڑ دو، بازو والوں کو پوچھیں گے۔ پٹھے تم بتاؤ، تم کھڑے ہو کے پیشاب کون کون کرتے ہو؟ نہیں کرتے۔ کائی کو نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ حدیث بخاری میں تو ہے مگر سنت نہیں ہے، حکمت ہے، بے شک بے شک، مصلحت ہے۔ بے شک۔ کیا حکمت و مصلحت ہے؟ حضور پاک علیل ہوئے، طبیعت خراب ہوئی، مزاج ناساز ہوئی، تو حضور صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ ڈال کر ضرورت خانے تک تشریف لائے، دیوار کو ٹیک لگا کر پیشاب کھڑے ہو کر فرمائے۔ صحابہ نے دیکھا، دونوں نے دیکھا، چوتھے کو بولا، چوتھے نے سنا، چھٹویں کو بولا، چھٹویں نے سنا، 16ویں کو بولا، 16ویں نے سنا، 80ویں کو بولا، 80 والے نے سنا، 200 والے کو بولا، 200 والے نے سنا، امام بخاری کو بولا، پورے اچھے تھے۔ امام بخاری نے حدیث نوٹ کر دیا، ان کا کام ہے حدیث صحیح ہے لینا، بخاری میں درج کرنا، مگر وہ حدیث سنت ہے یا حکمت ہے امام بخاری نہیں بتاتے، یہ میرا امام اعظم بتاتا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ امام شافعی بتاتے ہیں، یہ امام مالک بتاتے ہیں، یہ امام احمد بن حنبل بتاتے ہیں، یہ حضرت سیدنا حضرت عبداللہ ابن مبارک بتاتے ہیں، یہ امام طحاوی بتاتے ہیں۔ کون سی حدیث پر عمل ہوگا، کون سی حدیث پر نہیں ہوگا؟ حدیث تو بخاری میں ہے مگر کسی کی ماں نے نہیں جنا، پھر کوئی اس کے پر عمل نہیں کرتا، مگر میں پوچھتا ہوں پھر حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیوں کیا جب وہ حدیث لائق عمل نہیں ہے؟ تو کان کھول کے سن لو، وہ حدیث لائق عمل ہے مگر سچویشن کے اعتبار سے۔ بے شک، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ کب حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیوں کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ حضور کو اپنی امت کے بوڑھوں کا خیال تھا۔ بے شک، سبحان میرے نبی نے سوچا اتنی علالت، اتنی طبیعت کی خرابی پر اگر میں بیٹھ جاؤں تو پھر میری امت کے 80 سال کے بوڑھے کو بھی بیٹھنا پڑے گا، میری امت کے بیمار کو بھی بیٹھنا پڑے گا، میری امت کی کمزور کو بھی بیٹھنا پڑے گا۔ آج میں ایک بار کھڑ جاتا ہوں تاکہ قیامت تک آنے والے بیماروں کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے پر بھی ثواب کی نعمتیں ملتی چلی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ۔ حدیث تو ہے مگر حکمت ہے، بے شک، اس کو کہتے ہیں حدیث حکمت، مصلحت ہے۔ حضور نے اس لیے یہ رویہ اختیار کیا تاکہ امت کے بوڑھوں، بیماروں، کمزوروں کو ایک سنت طریقہ مل جائے۔ اس لیے ہم لوگ بیمار نہیں ہیں، اس لیے وہ حدیث پہ عمل نہیں کرتے، جی بے شک، اور ہم لوگ ابھی اتنے بوڑھے نہیں ہوئے، یہ الگ بات ہے داڑیاں سفید ہو گئے ہوں گے مگر اتنے بوڑھے نہیں ہوئے کہ بیٹھنے میں کمزوری نقاہت ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے۔ ابھی ہم لوگ بیڈ پہ نہیں گئے اس لیے ہم اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے، اس لیے اس حدیث کو حدیث حکمت کہتے ہیں۔ اور حدیث سنت کیا ہے؟ حضور نے اپنی پوری لائف میں بیٹھ کر ضرورت فرمائی ہے، بے شک بے شک، یہ حدیث سنت۔ اسی طرح حضور نے رفع یدین کیا، بخاری میں ہے مگر یہ حدیث حکمت ہے۔ آپ پوچھیں مولانا کہیں کی حکمت، سنو۔ صحابہ کرام حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان آقا، ہماری صفوں میں منافقین آ رہے ہیں، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے منافقین ہم مسلمان ہیں بول کے ثابت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری صفوں میں نمازوں میں کھڑے رہ رہے ہیں،
اپنے نفاق کو، اپنی منحوست کو چھپانے کے لیے. لیکن یا رسول اللہ وہ اتنے شریر ہیں کہ نماز کو آتے وقت اپنے بغلوں میں بتوں کو رکھ کے لا رہے ہیں. کس کو رکھ کے لا رہے ہیں؟ بتوں. ذرا پیچھے والے تم بھی بولو. بتوں کو رکھ کے لا رہے ہیں، اور جب سجدے میں جا رہے ہیں تو بت نکال کے کیا کر رہے ہیں؟ سجدے کی جگہ رکھ کے اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. ہم آپ کو محسوس کرا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں بول کے، اور سجدے میں جا رہے ہیں تو پٹھے اپنا کام کر رہے ہیں. جی. تو صحابہ اکرام نے جیسے ہی حضور کو کہا یا رسول اللہ وہ بغلوں میں بتوں کو رکھ کے لا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بت بغلوں میں رکھ کے لا لے رہے تھے. نماز کے وقت سجدے کے وقت نکال رہا، سامنے رکھ کے اس کو مار رہا سجدہ. تو رسول اللہ فرمایا اچھا اتنی بڑی گیم کھیل رہے ہیں؟ تو بولے کہاں رکھ کے لا رہے ہیں بت؟ بغل. ذرا زور سے. تو حضور نے کہا ان کے بتوں کو اپن پہلے گرا دیں گے سجدے سے پہلے. بولے یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حضور نے کہا میں جب بھی اللہ اکبر کہوں تم ہاتھوں کو اٹھاؤ. بولے یہ حکمت ہے. بے شک. یہ بتوں کو گرانے کی تدبیر ہے. بے شک. حضور نے کہا میں اللہ اکبر ایک وقت ایسا کریں گا، پھر رکوع میں جانے سے پہلے کریں گا، پھر رکوع سے اٹھ کے کریں گا، وہاں تو گریں گا. واہ واہ. پہلی رکعت میں اگر سنبھال لیا تو دوسری رکعت میں تو گریں گا، دوسری میں سنبھال لیا تو تیسری رکعت میں تو بت گرے گا، تیسری رکعت میں بھی سنبھالا تو چوتھی میں تو گرے گا. مصطفیٰ نے رفع یدین اس لیے نہیں کرایا کہ وہ میرے مصطفیٰ کی سنت تھی، اس لیے کروایا کیونکہ وہ حکمت تھی. بے شک. واہ 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 واہ. بہت خوب بہت خوب. کیا کہنے. اور آپ کو حکمت لینے کی ضرورت نہیں ہے فی الوقت. جب ویسا سچویشن آئے تو لے لو. تمہاری صفوں میں کوئی بت لے کے آ رہا نہیں، تمہیں کو رفع یدین کرنے کی ضرورت ہے نہیں. بے شک. تم تو وہی طریقہ اختیار کرو جو آمنہ کے لال نے ہمیشہ کے لیے اختیار کیا تھا. بے شک. اور حضور کی سنت کیا ہے؟ حضور کی سنت یہ ہے کہ حضور رفع یدین نہیں کرتے تھے. بے شک. کچھ دن کے لیے حضور نے وہ شرارتوں کو ختم کرنے کے لیے رفع یدین کیا. بے شک. اب یہ پٹھا کیا کر رہے معلوم؟ بخاری میں ہے. بولے ویری گڈ، بخاری میں ہے، ویری گڈ، نو پرابلم. مگر ذرا یہ بھی تو سوچو وہ بخاری میں ہے حدیث تو اس کا سچویشن کیا تھا؟ جی بے شک. اس کے حالات کیا تھے؟ حضور نے رفع یدین کیوں کیا؟ یہ بخاری میں ہے نا. اب مسلم شریف کی ایک حدیث میں سناتا ہوں. رسول پاک علیہ السلام مدینہ شریف سے نکلے، ایک شہر کی طرف تشریف لے گئے. وہاں پر صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے، اس شہر کے رہنے والے صحابہ، اور وہ رفع یدین کر رہے تھے. ایسا رکوع میں جانے سے پہلے رفع یدین، رکوع میں جا کے اگر رفع یدین، قوم کے بعد رفع یدین، سجدے سے جانے سے پہلے رفع یدین، رفع یدین، رفع یدین، رفع یدین چل رہا. حضور دیکھے، مسلم شریف کی حدیث ہے، دیکھ کے حضور فرمائے یہ لوگ جانوروں کے جیسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ پوچھے سرکار. جی. رفع یدین دیکھ کے بولے سرکار یہ لوگ جانوروں کے جیسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بار بار اپنے ہاتھ کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو مؤرخین شارحین حدیث لکھتے ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو رفع یدین کر رہے تھے، یہ رسول اللہ کو اس سچویشن میں، اس پیریڈ میں نماز پڑھتے دیکھے تھے جس پیریڈ میں بتوں کو گرانے کی ترکیب چل رہی تھی. بے شک بے شک. جیسے کورونا کا پیریڈ آیا، ماسک پہنے، پیریڈ ختم، ماسک ختم. اسی طریقے سے وہ ایک حالات تھے، حالات کے اعتبار سے نماز پڑھے، رفع یدین کرے، حالات ختم، رفع یدین ختم. مگر وہ صحابہ وہی پیریڈ میں دیکھے ہوئے تھے تو وہ جا کے اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں کر رہے تھے. تو رسول اللہ نے اس کو رد کرنے کے لیے فرمایا یہ جانوروں کے جیسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں. صحیح مسلم شریف کی حدیث. میرے پیارے بھائیوں، دین کو سمجھو. ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے، جذبات کا نام دین نہیں ہے. شروع ہو گئے جیسا بولے ایسا شروع ہو رہا. اپنے آپ کو آپ جو ہے محقق مت بناؤ.
ہمارے کو امام اعظم کیا کرے، پورا اناج پورے باغوں سے جہاں جہاں سے اچھا چننا تھا چن لیے، کیا کیا لینا کیا کیا نہیں لینا، کیا حرام کیا حلال، کیا جائز کیا ناجائز، کیا سنت کیا حکمت، کیا فرض کیا واجب، ساری چیزوں کو کھنگال کے پورا لے کے آ کے ایک جگہ ایک بھگونے میں رکھ کے اس کو پورا پکا کے اس کی بہترین پلاؤ کھچڑی بنا کے اس کے اندر سالن وغیرہ ملا کے دسترخوان پہ بچھا کے نکال کے ایک پلیٹ میں ڈال کے اس کو ملا کے نوالا بنا کے منہ میں بھی ڈال دیے، خالی چبانا نگل جانا، اتنا کرو، الٹیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدقے جاؤ میرے بھائی، بڑے بڑے لوگ اجی امام بخاری، انہیں بخاری پڑھ کے انہیں تقلید نہیں کرتا کہتے، امام بخاری بھی امام شافعی کے مقلد ہیں۔ بے شک امام بخاری جیسی ذات جن کو اللہ نے اجتہادی صلاحیت دے کے پیدا کیا، بے شک بعض مسائل میں امام بخاری خود مجتہد ہیں، بے شک امام بخاری بعض مسائل میں خود اپنے اجتہاد پہ عمل کرتے ہیں۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے درجے کے متقی پرہیزگار ہونے کے باوجود بھی وہ ہر مسئلے میں اجتہاد نہیں کرتے، بلکہ 10% وہ اجتہاد کرتے ہیں، 90% معاملات میں وہ خود سرکار امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ کائنات کا اتنا بڑا امام جس کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، جس کو 4 لاکھ حدیثیں جس کی آنکھوں کے سامنے تھی، جو 1 لاکھ حدیثوں کا حافظ تھا، جس کی کتاب کو قرآن کے بعد کی کتاب کا درجہ دیا گیا، ویسا امام مخلد ہو۔ اور اپن کون سی کھیت کی مولی ہے بھائی؟ اپنے کو اپنے پیٹ میں کیا ہے نہیں معلوم، طہارت کے صحیح مسئلے نہیں معلوم، استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، وقت حالات کوئی سچویشن ہمیں نہیں معلوم، اور ہم ہوشیاری کر رہے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کریں گے۔ یہ آخرت کو برباد کرنے کے کام ہے، اللہ رسول کو ناراض کرنے کے کام ہے۔ صحابہ کرام جیسی ذات رسول پاک علیہ السلام کے دیگر جلیل القدر صحابہ کی تقلید کیا کرتے، اور ہم تو غلام ہیں، ہمیں تو اللہ نے پورا دین بنا کے دے دیا ہے۔ اب کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، کوئی مسائل میں ٹینشن نہیں ہے، کوئی حدیثوں کی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے، کوئی قرآن کی تفاسیر کی سیر کی ضرورت نہیں ہے، ساری چیزیں بنائی تاریخ تحقیقات کے ساتھ ساری نعمالے بن کے ہمارے سامنے آ گئے۔ اب کام ہے خالی اس کو قبول کرو، چلتے پھرتے نظر آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی میں نجات کریں گے نا انشاءاللہ۔ ذرا زور سے بولو۔ دیکھو ایک لاسٹ مثال اس مسئلے میں دیتا ہوں آپ کو۔ یہاں سے جانا ہے اجمیر، روٹ بنی ہوئی ہے نہیں ہے؟ میں آیا اجمیر سے یہاں تک، روٹ بنی ہوئی تو ہے۔ آپ بولے میں وہ روٹ پہ جاتا ہی نہیں، اپن نیا راستہ نکالتے، لو گمت نیا راستہ نکالے تک بیچ میں سانس اکھڑ جاتی پٹھے۔ جو روڈ بنی ہوئی ہے شہاب چتور کے جیسا خاموش چلتے پھرتے نظر آ۔ نئے رستے نئے حالات پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پہ سرچ کرے تو 3 رستے بتاتا، ادھر سے بھی ایک ہے، ادھر سے بھی ایک ہے۔ اپن تیرے کو نہیں مانتے، چل اپن چوتھا نیا راستہ اپن نکالیں گے۔ بیچ میں گو کے نالے بھی مل جاتے ہیں، بیچ میں دریا بھی مل جاتی، بیچ میں گڈھے بھی مل جاتے، درندے بھی مل جاتے، جنگلی جانور بھی مل جاتے، تمہارے کو نوالا بنا لے کے کھا لیتے۔ اسی لیے نئے رستے نکالنے کی کوشش مت کرو۔ بزرگوں نے جو رستے بنا کے دے دیا خاموشی سے اختیار کرو، آمنا صدقنا، چلتے پھرتے نظر آؤ، بے شک اسی میں نجات ہے۔ کریں گے نہیں کوشش انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ نئے لوگ آئے تو نئے باتیں نہیں کرنا۔ 1400 سال سے سب یہیں چھے، اپن بھی یہیں چھ رہنا۔ 1400 سال میں یہاں اوپر کوئی گئے نہیں۔ امام شافعی بھی نیچے تھے، انہوں بھی اتنی اوپر نہیں گئے۔ ہاں بھائی، اتنی اوپر امام شافعی بھی نہیں گئے، امام مالک بھی اتنی اوپر نہیں گئے، امام حنبل بھی اتنی اوپر نہیں گئے، سب یہیں تھے نیچے۔ یہ پٹھے نئے پٹھے۔ ہم بولے یہاں نہیں بننا بیٹا۔ کیوں نہیں بننا؟ بولے لیڈیز کی جگہ ہے بیٹا وہ۔ بے شک، واہ واہ واہ۔
تم مرد ہے بیٹا, مرد کے جیسے حرکتاں کرو, عورتوں کے کام نہ کرو. اللہ تمہیں کو مرد بنا کے پیدا کرا نہیں, مرد بنایا بول کیا بولنا. کون تو بھی چوٹی ڈال لیے یہاں پہ, ہاتھ اٹھاؤ. نہیں ڈالے, جلدی ہاتھ اٹھا دے گا جو میں ڈر گیا نا. نہیں سبحان اللہ بول کے اٹھائے, میں سمجھا چوٹی ڈال لے بول کے اٹھائے سمجھا. تو اپن چوٹی نہیں ڈال لے, کیوں؟ اپن جینٹس ہے نہیں, اپن لیڈیز کے جیسے کام نہیں کرتے. ساڑی کون کون پہن کے آئے یہاں پہ؟ ادھر ادھر نہیں, ادھر ہاتھ اٹھا. ہاں ہے نہیں پہنے کوئی بھی, کیوں؟ اپن مرد ہے, لیڈیز کے جیسے کام نہیں کرتے. سبحان اللہ بولو جی. سبحان اللہ. آتے آتے پرس ہاتھ میں لے لے کے اس میں دودھ کی شیشی رکھ لے کے کون کون آئے؟ ہاتھ اٹھاؤ. لیڈیز خوش ہو رہے ہیں, ارے ہمارے بارے ان سے پوچھ رہے ہیں کیا؟ ان لوگ ایسی کام کر رہے ہیں جی اماں, اس لیے پوچھنا پڑ رہا کیونکہ اپن جینٹ ہے, لیڈیز کے جیسے کام نہیں کرنا. اس لیے اپن مرد ہے, نیچے رہنا, لیڈیز کا نہیں جانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ نے یہاں عورتوں کو رکھا ہے, میرے مصطفیٰ نے یہاں عورتوں کو رکھا ہے. ان کو عورتوں کو رہنے دو یہاں, سینے پہ تم نکو جاؤ, تم یہیں رہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اس بات کو یہیں پہ ختم کر دیں. ایک اچھی بات انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا, سنا دیتا ہوں. دیکھو, دین سمجھداری کا نام ہے, ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے. بے شک. میں ایک صاحب کو پوچھا, تو یہاں تھا نا میاں, یہاں کہیں کو آیا؟ پوچھا. نہیں میں تقلید نہیں کرتا ہوں اس لیے یہاں پہ آگا. مطلب امام اعظم کو نہیں مانتا, امام شافعی کو نہیں مانتا, امام حنبل کو نہیں مانتا, امام مالک کو نہیں مانتا ہوں. میں خود حدیث پڑھتا ہوں, خود عمل کرتا ہوں, یہاں ڈرتا ہوں. ہم بولے اوکے ڈارلنگ, نو پرابلم. کیا بات ہے. تم ہنستے ہنستے سمجھ لو میں تمہیں کو دین سمجھا رہا ہوں چٹکلی میں, خلاص. پٹھا کیا بولا؟ یہاں آیا ہوں بولا. تو میں بولا میرے کو حدیث لا کے دے. یہاں کون سی حدیث تے کو پہنچائی؟ حدیث سن کے آیا ہوں بولا نا, حدیث لے کے آیا ہوں بولا نا بھائی. میں بولا حدیث لا. وہ حدیث کہاں ہے جو تے کو یہاں سے یہاں پہنچا دی؟ تو بولا میں جمعے کے دن مولانا عبدالحلیم سے سنا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بڑی بات سمجھا رہا, ایمان تازہ ہو جائے گا. عبدالحلیم صاحب سے سنا, جمعے کے دن حدیث سنائے. میں بولا بے حولے, تو عبدالحلیم کو سن کے یہاں سے یہاں آیا, تب بھی تو عبدالحلیم کی تقلید کر رہا نا. واہ 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 واہ. بہت. ارے دیوانے, تو 14ویں صدی کی چندے کے ملا کی بات سن رہا, اور میں پہلی صدی کے فیضان مصطفیٰ کی بات سن رہا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, یا غوث بولا کرو, نعرے غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان غوث اعظم, فیضان خواجہ غریب نواز, فیضان حضور صابر پاک, فیضان امام اعظم, فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ. کیونکہ انہیں تو ویلڈنگ والا, پمچر جوڑنے والا, اس کو حدیث پڑھنے آتا ہی نہیں. انہیں کالج کا اسٹوڈنٹ, انہیں ڈگری کرنے والا, انہیں انجینئرنگ کرنے والا, انہیں ڈاکٹری کرنے والا, اس کو تو حدیث معلوم ہی نہیں, حدیث کے اوپر زیر زبر لگے ہی نہیں, انہیں مرے تک پڑھ سکتا ہی نہیں. انہیں حدیث کو بھی سن رہا تو کسی نہ کسی مولانا سے سن رہا نا بھائی. وہ مولانا سے حدیث ملی, وہ مولانا کی بات کے اوپر تو عمل کر رہا. ابے حولے, چندے کھانے والے مولویوں کی بات سن کے عمل کرنے سے بہتر ہے فیضان مصطفیٰ, دعائے مصطفیٰ سے پیدا ہونے والے امام اعظم کی بات سن لے. سبحان اللہ. امام اعظم کی بات سن لے بھائی. ارے ان کی بات تو بڑے بڑوں نے سنا ہے, 1400 سال سے ان کی بات سب سنتے آئے ہیں, تو ان کو چھوڑ کے عبدالحلیم کے پیچھے کہیں کو پڑے ہوا ہے. مسئلوں کو سمجھو, دین سمجھداری کا نام ہے, ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے, جذبات کا نام نہیں ہے.
اب ایک لاسٹ مسئلہ سنا دے کہ بات ختم کرتا ہوں، مطلب دوسری بات شروع کرتا ہوں. یوں 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 کر رہے ہیں نماز میں، ہاں صحیح. مارا 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 مارا، کائی کو کر رہا. واٹ از دس؟ دس از سبابا. او ویری گڈ، نو پرابلم. But I don't like this. سب بابا کر رہا. میں پوچھا کائی کو کر رہا؟ کائی کو کر رہا بابا؟ حدیث میں ہے. ویری گڈ، نو پرابلم. حدیث میں ہے. حدیث میں ہے تو مطلب یہ ہے کہ حضور کرے تھے. تو میں پوچھا حضور کائی کو کرے تھے؟ حدیث میں جو بولے شروع ہو جاتا. حدیث میں 11 شادیاں کرنا، 11 شادیاں کر لیتا. حدیث میں رسول اللہ ایک مرتبہ نماز پڑھائے. حضور کی پوری حیات طیبہ میں حضور کبھی دوسرا جوڑا جمع نہیں کرے. حضور کے گھر میں الماری نہیں تھی، حضور کے گھر میں صندوق نہیں تھا، حضور کے گھر میں تاپدان بھی نہیں تھا کپڑے جمانے کے واسطے. اپنی پوری لائف میں میرا نبی دوسرا جوڑا جمع نہیں کیا. ایک جوڑا رہتا تھا سرکار کا نے، ایک کپڑے کا ڈریس. جیسے ہی وہ ڈریس پرانا ہوتا نیا آتا تو پرانا والا حضور گفٹ کر دیتے تھے. وہ گفٹ کرے سو صحابہ سنبھال کے یہاں تک پہنچائے اپن جا کے اس کے آثار مبارک کی زیارت کر رہے. سبحان اللہ. حضور نیا جوڑا آ گیا تو پرانا گفٹ کر دیتے تھے، رکھتے نہیں تھے. ایک ہی جوڑے پہ حضور زندگی گزارے. دوسرا جوڑا حضور کبھی جمع ہونے ہی نہیں دیے. دوسرا آیا پہلا والا دے دیے، پھر دوسرا آیا پھر پہلا والا دے دیے، پرانا والا دے دیے نیا والا لے لیا. ایسا ہوا. تو اب حضور کے قمیص مبارکہ کو کچھ لگ گیا تو حضور کیا کرے، اس کو دھو کے وہ قمیص سکنے ڈالے. نماز کا وقت ہو گیا تو آمنہ کا لال صرف تہبند باندھ کر نماز پڑھنے آ گئے. صحابہ نے حضور کے جسم مبارک کو دیکھا، حضور نماز پڑھ رہے ہیں. یہ اوپر کے جسم کو دیکھا، نماز پڑھ رہے ہیں. اب بولو یہ حدیث میں ہے، اس کے اوپر عمل کون کون کرتے؟ ہاتھ اٹھاؤ. جی بے شک. حدیث ہے میرے بھائی، حدیث ہے. رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، ایک بچی روتے روتے، چھوٹی بچی اپنے باپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے صفوں کو چیرتے ہوئے رسول اللہ تک پہنچ گئی. صحابی کی بچی تھی. حضور وہ بچی کا رونا برداشت نہیں کرے، نماز میں گود میں اٹھا لیے بچی کو. اب کون کون بچے روئے تو بچے سنبھالتے نماز میں؟ میرے کو سمجھاوا. ہے حدیث مگر عمل نہیں کر سکتے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. رسول اللہ ان کو آواز دیے. وہ مسجد نبوی میں حضور اپنے حجر اقدس میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. حضور آواز دیے، صحابی نماز توڑ کے پہنچ گئے. سبحان اللہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہ سودا چاہیے، بازار جاؤ، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ. حضور کا سودا لانے بازار گئے، پورے گلیاں پھرے، پورا شہر پھرے، پورا بازار پھرے. اس کو ریٹ پوچھے، ریٹ چکائے، پیسے چکائے، دیے، لیے، سامان لیے، لائے. حضور کی بارگاہ اقدس میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. حضور حجر اقدس کے باہر نکلے. حضور کو سامان بھی دے دیے، بچے ہوئے پیسے بھی دے دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابی جب میں نے آواز دیا کہاں تھے؟ بولے یا رسول اللہ نماز میں تھا. بولے نماز میں کون سے رکن میں تھے؟ صحابی نے کہا میں خیام میں تھا. حضور نے کہا وہیں سے پڑھ لو، نماز مکمل ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان خواجہ غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان اصلاح معاشرہ کانفرنس. صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث. پوری کائنات کا کوئی ملا اپنے شاگرد کو بلا کے یہ عمل نہیں کرا سکتا. پوری کائنات کا کوئی پیر اپنے مرید کو بلا کے یہ عمل نہیں کرا سکتا. پوری کائنات کا کوئی حفظہ اللہ تعالی، کوئی شیخ صاحب اپنے مرید کو، اپنے شاگرد کو، اپنے چاہنے والوں کو بلا کے یہ عمل نہیں کرا سکتا. کوئی حضرت جی اپنے مریدوں کو بلا کے یہ عمل نہیں کرا سکتا. یہ حدیث تو ہے لیکن عمل بولو نہیں کیا جائے گا. سبابہ حضور نے کیا، خدا کی قسم کیا، اللہ کی قسم حضور نے سبابہ کیا، مگر یہ ہمیشہ کا عمل نہیں تھا. کیوں کیا سنو.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیدے کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا کی نورانی آنکھوں کو باطینی چیزیں دکھنے لگی حالت نماز میں، شیاطین کا، جنات کا ایک قافلہ رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کی طرف بڑھ رہا تھا، تو رسول اللہ اپنی شہادت کی انگلی سے اس کو مارے، ایسا قافلے کو یہ مارے حضور، یہ ایسا مارے، سبحان اللہ، مار کے وہ قافلے کو بھگا دیے، وہ قافلہ بھاگ گیا۔ دیکھنے والے صحابہ دیکھے حضور نماز میں یوں کر رہے، وہ صحابی کو بولے، وہ صحابی کو بولے، نتابعی کو بولے، نتابعی، امام بخاری کو بولے، امام بخاری نقل کر دیا۔ کیا بات ہے، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ کیوں کرے؟ امام بخاری ایکسپلینیشن نہیں دیتے، کیوں کرے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک ایکسپلینیشن دیتے ہیں، کیوں کرے؟ امام اعظم سمجھاتے ہیں، کیوں کرے؟ حضرت امام شافعی سمجھاتے ہیں۔ یہ حکمت تھی، یہ انگلی کا ہلانا حکمت تھی، یہ سنت نہیں تھا۔ بے شک۔ سنت کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ حکمت کو لیتے ہیں، سنت کو لیتے ہیں؟ سنت کو۔ اگر حکمت کو لینا چاہ رہے تو کل سے پورے لوگ ماسک پہنیں گے، کل سے پورے جو ہے دستانے پہنیں گے، سینیٹائزر سے منہ ہاتھ دھوئیں گے، اور پھر اس کے بعد ہو سکے تو پانی میں ڈال کے سینیٹائزر پی بھی لیں گے، کیونکہ ہم حکمت اور سنت کا فرق جانتے ہیں، تو سنت پہ عمل کریں گے، حکمت کو اس کے حالات کے اعتبار سے، سچویشن کے اعتبار سے ڈیل کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ باتیں سمجھ گئے، اور آپ ان کے بہکاووں میں آنے کی ضرورت، زور سے بولو نہیں، اور زور سے بولو نہیں ہے۔ ہم اب اور ایک بات بھی سن لو، بولو میری کیا ٹیکنک رہتی بولو تو ایک ہی درخواست میں سب برخاست ہو جانا بول کے رہتا میرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے بال منڈواتے بھی تھے، کبھی زلف مبارک کندھوں تک چھوڑتے تھے، کبھی کانوں کی لو تک چھوڑتے تھے، اور کبھی نارمل بال رکھتے تھے، یہ نارمل آپ ہم جو رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ غور کرو، ہم لوگ بالا منڈاتے بھی نہیں، ہمیشہ گنڈو بنا کے بولو نہیں رہتے، حالانکہ حدیث میں ہے، اور ہمیشہ زلفاں چھوڑ کے بھی نہیں رہتے، حالانکہ یہ بھی حدیث میں ہے، اور ہمیشہ آدھی زلف بھی نہیں رکھتے، جبکہ یہ بھی حدیث میں ہے، ہمیشہ یہ نارمل بال رکھتے ہیں، جبکہ یہ بھی حدیث میں ہے۔ آپ پوچھیں پھر مولانا واقع بات تو صحیح ہے، چاروں بھی حدیثوں میں ہیں، لیکن پھر اپن لوگ خالی اس پہ عمل کہیں کو کرتے، اسی لیے کرتے حضور کا بھی ہمیشہ کا طریقہ یہی تھا۔ سبحان اللہ۔ جب شدت کی گرمی ہوتی تو حضور بال نکال دیتے تھے، اور جب شدت کی سردی ہوتی تو حضور بالوں کو بڑھا دیتے تھے۔ وہ موسم کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، سچویشن کے اعتبار سے حضور کبھی بالوں کو منڈا دیتے تھے، کبھی بالوں کو بڑھا لیتے تھے، مگر ہمیشہ بال رکھنے کا طریقہ حضور کا یہی تھا جو آج آپ اور ہم عمل کر رہے ہیں۔ مسئلوں کو سمجھو میرے بھائی، جذبات میں نہیں آنا، ٹینشن نہیں لینا، یہ لوگوں کے باتیں نہیں سننا۔ یہ لوگ بہت خطرناک لوگ ہیں، ان لوگاں جو ہے جب تک ریال ملے الگ باتیں کرتے ہیں، ریال ختم ہو گئے تو ڈالروں کے باتیں الگ کرتے ہیں۔ بات صحیح ہے، بے شک۔ اب تک پٹھے کیا بولے؟ سعودی عرب سے اسلام نکلا، سعودی میں جو ہوتا وہ صحیح ہے، بولے نہیں بولے؟ یہی بولے۔ بولو جی بھائی، چپ میچ لڑ لیتے پھر نہ، پورے ہندوستان میں تم نہ کچھ بھی نہیں بولتے، بولے نہیں بولے؟ جو سعودی میں وہ صحیح اسلام ہے، بولے نہیں ہے؟ اب سعودی میں ڈسکو چل رہا، جی صحیح بات۔ جدہ میں گنیش وسرجن ہوا، جو سعودی میں ہے وہ صحیح ہے۔ میں بھی بول رہا ہوں پٹھے کو کل سے تو بھی بٹھا نہیں۔ آج تک ہندوستان میں کوئی آسٹریلین بار ڈانسر نہیں آئی، یہاں ایسے ہی نہیں سنبھل رہے، اس کو کہاں سے بلائیں گے باہر سے؟ مگر سعودی میں ہر 4 دن کو ایک نیا فنکشن، ایک نیا ایونٹ، آسٹریلیا کی بار ڈانسرز، نیوزی لینڈ کی بار ڈانسرز، امریکہ کی پورا ننگا پن سعودی عرب میں ہزاروں لاکھوں کے بیچ میں ہو رہا۔
پٹے بولے جو سعودی میں ہے وہ صحیح ہے. بولا تو بھی ناچ نہ رے. تو کب جبہ اٹھا رہا پوچھا میں. ارے بے وقوف, جو سعودی میں ہے وہ صحیح نہیں ہے, جو مدینے والے مصطفیٰ کا ہے وہ صحیح ہے. سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان خواجہ غریب نواز, فیضان آل رسول, فیضان حضور صابر پاک, فیضان حضور مخدوم سمنا, علماء اہل سنت. مسئلے کو سمجھو میرے بھائیوں. دین سمجھنے کا نام, ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے میرے بھائی, جذبات کا نام دین نہیں ہے, دین سمجھداری کا نام. دین کو سمجھو. نوجوانوں تم ان کے باتوں میں آ کے چچا یوں کر رہے ہیں, کیا اسٹائل دیکھ رہا, شروع ہو جا رہے ہیں بھتیجا بھانجا شروع ہو جا رہا, ماموں شروع. بیکار باتیں. چچا خبر میں آنے والے نہیں ہے, اور اپن چچا کی خبر میں جانے والے نہیں ہے. چچا کو مرین دو اپنے کئی کو بھائی. اپنے کو چچا کا دین اللہ نہیں پوچھیں گا چچا کے دین پہ چلتا تھا یا ماموں کے دین پہ چلتا تھا. اللہ نہیں پوچھیں گا ابا کے دین پہ چلتا تھا یا امی کے دین پہ چلتا تھا. اللہ تو پوچھے گا میرے مصطفیٰ کے دین پہ چلتا تھا کہ نہیں چلتا تھا. سبحان اللہ. سبحان. دین مصطفیٰ کا تعارف کائنات میں امام اعظم نے کروایا ہے. دین مصطفیٰ کا تعارف غوث اعظم نے کروایا ہے. دین مصطفیٰ کا تعارف حضرت خواجہ غریب نواز نے کروایا ہے. ہمیں چچا پھپا ماموں خالو سسر جی کے پیچھے جانا نہیں ہے, ہمیں تو بغداد والے غوث اعظم کے پیچھے جانا ہے, اجمیر والے غریب نواز کے پیچھے جانا ہے, بغداد والے امام اعظم کے پیچھے جانا ہے. سبحان اللہ. بزرگوں کے پیچھے چلو, نجات ہو جائے گی انشاءاللہ. بس اب یہ موضوع کو یہیں پہ بس کر دیتا ہوں, چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں. مسئلے کو سمجھو دوستو. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. کیا بنایا؟ اور مسلمان دوسروں کو دیکھ کے سیکھنے والے کا نام مسلمان نہیں ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. آپ کو ٹی وی پہ دیکھ کے کھانا کیسا کھانا ہے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. آپ کو فیس بک پہ دیکھ کے چلنے کا طریقہ کیا ہے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو یوٹیوب پہ دیکھ کے گیدرنگ کیسے مینٹین کرنی ہے سیکھنے کا طریقہ ضرورت نہیں ہے. آپ پوچھے کیوں مولانا؟ ارے دیوانے یوٹیوب تو اب بنا, انگریز تو اب یہ چلنے پھرنے کے طریقے دکھا رہے ہیں, مگر ہمیں تو چلنے پھرنے کھانے پینے کا طریقہ 1400 سال پہلے آمنہ کے لال نے سکھا دیا ہے. ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کسی آئیڈیل کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کسی جو ہے امام کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کسی ہیرو کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کوئی زندگی کے طریقے بتانے کے لیے کوئی انگریز کی ضرورت نہیں ہے, کوئی امریکی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی یورپین کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اسی انڈین کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں زندگی کا طریقہ مدینے والے مصطفیٰ نے سکھا دیا ہے, تو ہم سیکھنے والے بن کے پیدا نہیں ہوئے, ساری کائنات کو مصطفیٰ کا طریقہ سکھانے والے بن کر پیدا ہوئے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نے ہمیں اسٹوڈنٹ نہیں بنایا, اللہ نے ہمیں ساری قوموں کا ٹیچر بنایا ہے. بے شک. ہم معلم ہیں, تعمیر امت کا کام ہمارے پاس ہے, ہم کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ تم سب سے بہترین امت ہو, تمہیں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا تأمرون بالمعروف, کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو. دعوت کون دیتا ہے؟ جو ساری نعمتیں لے کے پیدا ہوتا ہے. بے شک. ہم نبی سے سب کچھ لے کے پیدا ہوئے, ہمیں 14 سال 15 سال تک سیکھنا ہے, پھر وہاں سے لے کے مرنے تک خالی قوموں کو سکھانا ہے, لوگوں کو بتانا ہے زندگی یہ ہے, طریقہ یہ ہے, اخلاق یہ ہے, انسانیت یہ ہے, محبت یہ ہے, ادب یہ ہے, تہذیب یہ ہے, تمدن یہ ہے, راتیں ایسی ہو, دن ایسا ہو, کام ایسا ہو, حلال یہ ہے, حرام یہ ہے, جائز یہ ہے, ناجائز یہ ہے, اچھا یہ ہے, برا یہ ہے, غلط یہ ہے, صحیح یہ ہے.
سبحان اللہ 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 یا رسول اللہ، کیا بات ہے، بہت راجستھان کے لوگ بڑے سمجھدار ہیں بھائی، تقریر میں بھی پیسے دیتے ہیں۔ مسئلے کو سمجھو، اللہ نے ہمیں تأمرون بالمعروف کہہ کے بھیجا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو۔ بھائی ہمارے پاس نیکی کی دعوت دینے کی صلاحیت ہے تو ہی اللہ کہہ رہا ہے نا دعوت دو۔ ہم نے پوچھا اے اللہ ہم خود نہیں سیکھے کہاں سے دے؟ تو رب نے کہا مصطفیٰ کو پڑھ لو، سبحان اللہ، میرے نبی کو دیکھ لو، میرے نبی کی سیرت پڑھ لو، میرے نبی کا کردار پڑھ لو، میرے نبی کی حدیث پڑھ لو، تمہیں معلم بنا دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم لوگوں کو برائی سے روکو، لوگوں کو برائی سے روکو، تمہیں معلم بنا کے بھیجا گا، تم ٹیچر بن کے آئے ہو، تمہیں دوسروں سے سیکھنے کا ضرورت نہیں ہے۔ نوجوانوں، راجستھان والوں، علماء کی نگرانی میں ایک بات تم سے کہہ رہا ہوں، کان کھول کے سنو، ننگے ناچ ناچنے والا تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ علماء کی توجہ کا طالب ہوں، ارشاد، ننگے ناچ ناچنے والا تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا، بولو بولو، ننگے ناچ ناچنے والا تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ بابو ارے بڑے بھائی تو رکھ دے رہے، ننگ کو ڈسٹرب کر رہا، تو رکھ پانی رکھو، میچ پلاروں سے بہت ہے، اب انہیں بھی لے کے گھس جا رہا بیچ میں۔ دیا بھی تو چھپ چھپ کے دینا، نہیں اللہ اعلان دے رہا پٹھا، پورے باٹل میں پھنس جا رہے وہ۔ پہلے ٹائم قریب آ رہا ہے، انہوں ڈسٹرب کر رہا ہے۔ بس اب مسئلے کی بات سنو، ننگے ناچ ناچنے والا مسلمانوں تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا، شراب پینے والا تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا، لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارنے والا تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا، حرام کے کھانے کھانے والا تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا، پب اور باروں میں ناچنے والا تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا، زندگی پوری حرام میں گزارنے والا تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا، بلکہ اے مسلمانوں تمہارا آئیڈیل تو وہ ہے جو انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تمہارا آئیڈیل تو وہ ہے جو ہاتھ اٹھا دے تو ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے، تمہارا آئیڈیل وہ ہے جو زمین پہ بیٹھے تو جنت کے باغوں کی ٹہنیاں توڑ دیتا ہے، تمہارا آئیڈیل وہ ہے جس کو دیکھ لے تو بلال حبشی سارے سرداروں کا سردار ہو جاتا ہے، تمہارا آئیڈیل وہ ہے جس کو دیکھ لے تو وہ صحابی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اللہ کا واسطہ، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ تم نوز باللہ شرابیوں کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے، زانیوں کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے، ریپسٹوں کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے، تو پھر کان کھول کے سن لو اے راجستھان والوں، کان کھول کر سن لو، میرے مصطفیٰ نے کہا المرء مع من احبا، تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے تمہارا حشر بھی اسی کے ساتھ کیا جائے، بے شک بے شک بے شک، حق ہے حق ہے حق ہے، تمہارا حشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا۔ تم دنیا داروں کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا سکتے، تم شرابیوں، جواڑیوں، پاپیوں، زانیوں، ریپسٹوں کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا سکتے، تمہیں اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا بے شک، کہ تم بدکاروں، حرام خوری کرنے والوں، زنا کرنے والوں، عیاشی کرنے والوں، ننگے ناچ ناچنے والوں، دنیا کو بدکاری کا راستہ دکھانے والوں کے تابعدار بن جاؤ، تمہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا، تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم میرے مصطفیٰ کی اس حدیث کے مصداق بن جاؤ۔ میرے مصطفیٰ نے کہا من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے طریقے کو اختیار کیا، جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے طریقے کو اختیار کیا، گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم
علماء اہل سنت اصلاح معاشرہ کانفرنس. سبحان اللہ. نوجوانوں تمہیں داڑیاں رکھنے میں شرم آتی ہے؟ نوجوانوں تمہیں میرے آقا کا لباس پہننے میں شرم آتی ہے؟ بہت اچھا پیغام پیش کر رہے ہیں. پورے راجستھان کے اندر کم از کم 1,00,000 عیسائی تو ہوں گے. علماء کی توجہ کا طالب ہے. پورے راجستھان کے اندر 1,00,000 عیسائی تو ہوں گے. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، کسی ایک عیسائی کو آپ میرے نبی کے طریقے کے مطابق کرتا پیجامہ پہنتے ہوئے بتا سکتے ہو؟ نہیں. کوئی بتا سکتا ہو تو ہاتھ اٹھا دو. کیا بات، کیا دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے. واہ واہ واہ. کیا تم نے کسی ایک عیسائی کو میرے نبی کے سنت کے مطابق ٹوپی یا امامہ پہنتے ہوئے بتا سکتے ہو؟ نہیں. کسی ایک کو تم جو ہے داڑھی چھوڑتے ہوئے بتا سکتے ہو؟ نہیں. جب وہ تمہارے نبی کا طریقہ نہیں لیتے. بے شک. تمہارے نبی کا طریقہ رحمت ہے، تمہارے نبی کا طریقہ نجات ہے. بے شک. تمہارے نبی کا طریقہ اگر کافر بھی لے لے تو باعث رحمت ہے. بے شک. مگر پھر بھی وہ تمہارے نبی کا طریقہ لینے تیار نہیں ہے. مگر تم ہو رحمت للعالمین کی امت ہو، بے شک. 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والے پروردگار کے بندے ہو، بے شک. غریب نواز کے شہر میں رہنے والے ان کے عاشق ہو، غوث اعظم کے گیت گانے والے 11ویں کرنے والے غلام ہو، نجف اشرف والے علی المرتضیٰ کے لیے تڑپنے والے ہو، اور کربلا والے حسین کی محبت کا دم بھرنے والے ہو. لیکن جب بات کپڑے پہننے چہرے بنانے کی آتی ہے تو مدینے والے کا طریقہ چھوڑ کر تم عیسائیوں کا طریقہ اختیار کرتے ہو. بے شک. بے شک. سوچو کتنی شرم کی بات ہے. وہ 1,00,000 ہو کے وہ تمہاری نبی کا ایک بھی طریقہ لینے تیار نہیں ہے. جی بے شک. اور تم کروڑوں میں ہو کے تم اپنے نبی کے ایک طریقے کو اختیار کرنے تیار نہیں ہے. اللہ. کتنی شرم کی بات ہے مسلمانوں، کتنی ضلالت کی بات ہے. آج ہم جوتے چپیچ نہیں کھا رہے میرے بھائی. اللہ نے ہماری بدکاریوں، ہماری شرارتوں، ہمارے گندے اعمال، ہمارے برے حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے. آج ہم ان کے اوپر رونے کے بجائے آج اگر ہم اپنی قوم کی اصلاح کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہوگا. بے شک. بے شک. آج ہمارے قوم کی اصلاح کی ضرورت ہے. روزانہ شراب پینا ہم کر رہے ہیں، بیویوں کو مارنا ہمارا عمل، ماں باپ کو ستانا ہمارا عمل، بھائیوں بہنوں سے رشتہ توڑنا ہمارا عمل، کورٹ کچہریوں میں ہمارے کیسز ہمارے نام پہ بک ہونا، بدترین عمل کرنا ہمارا کردار، ہمارے جو ہے بھائیوں بہنوں کے ساتھ معاملات خراب کر لینا یہ ہمارا عمل، پڑوسیوں سے جھگڑنا ہمارا عمل، ریپوں کے اس میں نام لکھائے جانا ہمارا عمل، زنا کرنا ہمارا عمل، چوری کرنا ہمارا عمل. اللہ نے دیکھا کوئی ایک ایسا عمل تو بتاؤ جس کی وجہ سے میں رحمتوں کا نزول کروں. پلٹ کر دیکھے تو کوئی ایک عمل ایسا نظر ہی نہیں آ رہا ہے جس سے مسلمان پر رحم کیا جائے، مسلمان پر رحمت کی بارش برسائی جائے، مسلمان پر فضل کیا جائے. صبح سے لے کے شام تک عیاشی، شام سے لے کے صبح تک بدکاری، یہ مقدر بن گیا ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ ظالموں کو تمہارے اور ہمارے اوپر مسلط کر دیا تاکہ دنیا میں ہی ہم عذاب میں مبتلا رہے اور آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا رہے. اللہ اکبر. اللہ. خدا را مسلمانوں، وقت ہے اپنے آپ کی اصلاح کرو. ابھی عذاب سر سے اوپر نہیں چڑھا، ابھی عذاب حالات سر سے اوپر نہیں گئے، ابھی بد سے بدترین نہیں ہوئے. اگر آج مسلمان توبہ نہیں کرے گا، آج مسلمان رجوع اللہ، آج مسلمان متوجہ الی الرسول نہیں ہوگا تو پھر وہ دن بھی دور نہیں ہے مسلمان نت نئے قسم کے عذابات میں مبتلا ہو جائے گا. بیٹھ جا بیٹے بابا بیٹھ جا. نت نئے قسم کے عذابات میں مبتلا ہو جائے گا. لہذا میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ نیکی کا دامن تھام لو. ادھر دیکھو، ادھر میں یہاں ہوں، میں ادھر ہوں، پلیز
نیکی کا دامن تھام لو. میں ایک بات آپ سے بے پوچھتا ہوں, شک سبحان اللہ. دیکھو اللہ چاہتا تو ہما کو لنگڑا بنا کے پیدا کر سکتا تھا, کر سکتا تھا نہیں کر سکتا تھا؟ ماؤں بہنوں تم بھی ذرا بولو, لنگڑا بنا کے پیدا کر سکتا تھا اللہ, مگر اللہ ہما کو نہیں کرا, دونوں پیر دے کے پیدا کرا. جی بے شک. اللہ چاہتا تو اندھا بنا کے پیدا کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے اندھا بھی نہیں بنایا, دونوں آنکھ دے کے پیدا کرا. اللہ چاہتا تو گنگا بنا کے پیدا کر سکتا تھا, اللہ نے گنگا بھی نہیں بنایا, زبان دے کر پیدا کرا. اللہ چاہتا تو بھیرا بنا کے پیدا کر سکتا تھا, اللہ بھیرا بھی نہیں بنایا, اللہ نے کان دے کے پیدا کیا. دیا نہیں دیا؟ اللہ چاہتا تو لولا بنا کے پیدا کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے دونوں ہاتھ دے کے پیدا کیا. چاہے تو اللہ کمر کی ہڈی توڑ دے سکتا تھا, ریڑھ کی ہڈی توڑ دے سکتا تھا. اللہ چاہے تو ہمارے کو کہیں بھی فریکچر کر دے سکتا تھا, برین ہمارا ہیمریج کر دے سکتا تھا, ہمارے برین پہ اٹیک ہو سکتا تھا. اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چاہی ہوئی چیز پر قدرت رکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ساری نعمتیں دے کے پیدا کر رہا ہے. کہیں پر بھی اللہ نے کوئی کمی کوئی خامی, بولو زور سے بولو, نہیں رکھا. یہ تو اللہ ہی ہے نا بھی دینے والا. پھر اللہ اتنی ساری نعمتیں دیا تو پھر ویسے رب کی عبادت کرنے میں کیا ٹینشن کی بات ہے جی بھائی؟ ویسے رب کو سجدے کرنے میں کیا ٹینشن کی بات ہے جی بھائی؟ ویسے رب کا ذکر کرنے میں کیا ٹینشن کی بات ہے؟ ہاں ٹینشن ایک بات کا ہے, ایک ہے ٹینشن. یہ ایک ہی ٹینشن کی وجہ سے اللہ کے کروڑوں انعامات کو آج مسلمان بھول جا رہا. صرف ایک ٹینشن, ایک کیا ہے وہ ٹینشن معلوم؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین. بے شک شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے. بے شک. ایک ہی چھے پٹھا ہے, اس کو ہٹا دیا تو دوسرا کوئی ہیچ نہیں. بے شک. یہ نہیں جو ہے بیچ بیچ میں آتا نماز پڑھنے کا تو اور تھپک کے سلاتا, داڑھی چھوڑنے کا تو آئینے میں دیکھ پہلے کیسی بات نہیں آ رہی استاد, پہلے اپن ٹپ ٹاپ دکھتے تھے, اب ذرا داڑھی چھوڑ دیں کدھر کدھر کی دکھنا استاد, ایسا کرا تھا. پھر بچی دکھی تو دیکھنے لگا تھا گاڑی پہ, ایسا کرنے لگا تھا. انہیں ایک ہی چھے میرے بھائی, اس کو ایک کو لات مارے نا اپن ولی بن جاتے, بے شک سبحان, صوفی بن جاتے, متقی بن جاتے, پرہیزگار بن جاتے, عابد بن جاتے, زاہد بن جاتے. اس کو ایک کو لات مارے نا اپن نمازی بن جاتے, اس کو ایک کو لات مارے نا اپن عاشق رسول بن جاتے. سبحان اللہ. اس کو ایک کو لات مارو میرے بڑے بھائی, صرف ایک کو فائٹ کرو بس. اور ایک بات یاد رکھو, یہی سب سے بڑی لڑائی ہے مسلمان کی, شیطان سے لڑنا. قدم قدم پہ شیطان بھیکاتے رہتا, قدم قدم پہ شیطان بھیکاتا, شیطان کو فائٹ کرنا. یہی چھے مسلمان کا زندگی میں یہاں پہ آنے کے وجہ. مسلمان یہاں آیا ہی شیطان سے فائٹ کرنے کے واسطے. اگر تم یہاں نبی سے, یہاں پہ شیطان سے اگر تم فائٹ نہیں کریں گے, نبی کے طریقے کو اختیار نہیں کریں گے, تو پھر زندگی میں پیدا ہونے کا مقصد ہی بیکار ہے. بھائی ایک بات میں آپ کو بول رہا ہوں, سنو. کرکٹ میچ ہے, بیٹسمین گیا بالر کو کھیلنے کے واسطے, کیسا بھی بال ڈالو, یارکر ڈالو, باؤنسر ڈالو, سوئنگ ڈالو, لیفٹ میں ڈالو, رائٹ میں ڈالو, اس کا کام ہے اس کو رن بنانا. بے شک. کھیل نہیں کھیلنا ہے, وکٹ بھی سیو کرنا ہے, ایل بی ڈبلیو بھی نہیں ہونا ہے, اور شاٹ کھیلنا ہے. لیکن ذرا غور کیجئے گا آپ, اگر بیٹسمین سیدھا بیٹ لے کے ٹھہر جا رہا, میں کھیلتا ہی نہیں, ادھر سے گیا جان دو, ادھر سے گیا جان دو, یا باؤنسر چھوڑ دو, کیپٹن بلا کے باؤنڈری پہ کھینچ کے بھیری دیتا اس کو. جب تک وہ کھیلنا نہیں تھا تو گیا گئی کو نہیں پوچھتا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ نہیں سمجھ رہے آپ, لائٹ لے رہے آپ. بیٹسمین آیا میدان میں کھیلنے کے لیے, کیسا بھی بال ہو اس کا کام ہے کھیلنا, اور بالر پوری کوشش کرتا اس کو آؤٹ کرنے کی, اور بیٹسمین پوری کوشش کرتا اس کو کھیلنے کی.
تو یہاں پر اپن بیٹسمین ہے، شیطان بولر ہے، انہیں بھی پوری کوشش کر رہا اپنے کو آؤٹ کرنے کی، انہیں بھی کہیں یارکر ڈال رہا، کہیں سوئنگ کر رہا، کہیں لیفٹ میں ڈال رہا، کہیں باؤنسر ڈال رہا، کہیں کچھ کر رہا، کہیں کچھ کر رہا، اپنا کام ہے پٹھے چھکا۔ اور یہاں میاں بھائی ایک بچی کو دیکھ آؤٹ ہو جا رہا، یہاں میاں بھائی فجر کے ٹائم پہ نیند کو دیکھ رہا، آؤٹ ہو جا رہا۔ یہ کون سا مسلمان ہے بھائی؟ یہ چلر بیٹسمین ہے، 2 میچ کے بعد ہرا بھگائے تھے اس کو، میدان میں دکھ رہے نہیں تھے اس کو۔ ارے میرے بھائی ایسے بیٹسمین بنو، شیطان کو سنچری کرنا، شیطان کو کھیلنا سیکھو میرے بھائی۔ شیطان کا کام ہے بھٹکانا، یہ علماء اکرام کو نہیں بھٹکاتا شیطان، ان لوگوں کے پیچھے نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے پیچھے تو ایک ہی ہے جی، ایک ہی۔ یہ علماء اکرام کے پیچھے 70 شیطان ہوتے، حدیث پاک ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ علماء 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ علماء کے مبارک چہرے دیکھو داڑھیوں سے سجے ہوئے، اس کے باوجود بھی یہ علماء کو دیکھو اپنی آل و اولاد کو حلال کا کھانا کھلا رہے ہیں۔ 70 شیطان پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی علماء کسی کی طرف بدنگاہی نہیں کر رہے ہیں۔ 70 شیطان پیچھے پڑے ہیں، پھر بھی یہ علماء راتوں کو جاگنے کے بعد بھی فجر کی نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے، تہجد کا اہتمام ہو رہا ہے، اشراق کی تیاری ہو رہی ہے، 5 وقتہ نماز سنت و نوافل کے ساتھ ادا ہو رہے ہیں، پھر اس کے علاوہ دین کی خدمت ہو رہی ہے، حلال کی روزی کی کمائی ہو رہی ہے، ماں باپ کی خدمت ہو رہی ہے، بیوی بچوں کے حسن سلوک ادا ہو رہے ہیں۔ ارے جب 70 شیطان علماء کے پیچھے ہے، یہ اگر اپنے آپ کو شیطان سے سنبھال سکتے ہیں، پھر آپ کے پیچھے تو صرف ایک شیطان ہے، پھر آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں سنبھال سکتے؟ کیوں اپنی تربیت نہیں کر سکتے؟ کیوں اپنے آپ کو اللہ کی جنت کے حوالے نہیں کر سکتے؟ کیوں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب و عتاب اور دوزخ سے کیوں نہیں بچا سکتے؟ اسی لیے خدا را اے مسلمانوں، آج قسم کھا کے اٹھو، شیطان سے لڑوں گا، شیطان کے شر میں نہیں پھنسوں گا۔ شیطان کوشش یہ کرتا کچھ بھی کرنا، کیا بھی کرنا، دوزخ میں لگ جا کے ڈالنا۔ شیطان کتنا خطرناک ہے معلوم؟ ایک مرتبہ ایک بزرگ جو ہے اللہ کے محبوب مقرب بندے تھے، بولے مولا یہ شیطان آخر ہے کیا چیز؟ پوری دنیا اس کے اوپر لعنت بھیج رہی، مردود بول رہی، ملعون بول رہی، اس کے شر سے سب پریشان ہے اللہ، آخر انہیں اتنا بڑا اتنا خطرناک ہے کیسا؟ اے اللہ ایک مرتبہ دکھا دے، میں اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، اس کے شر کو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ بولے بزرگ ایک مرتبہ دکھا دے اللہ، بولے۔ اور ولیوں کی کوئی بات رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی بات سن لی ہے، بولے اچھی بات ہے آج آپ کو ہم شیطان سے ملاتے۔ بولے شیطان آیا انسانی روپ میں، آگے بولا کیا بات ہے، بہت خواہش کر رہے میرے سے ملنے کی؟ بولے میں دیکھنا چاہ رہا ہوں تیرا شر کیسا رہتا۔ بولے تو بولے اچھی بات ہے دکھاتا ہوں۔ بولا مٹھائی کی دکان پہ گیا، جا کے اتنا خلاخن لیا، اتنا خلاخن لیا، شیطان لے کے کیا کرا، آئینے پہ لگا دیا، وہی مٹھائی کی دکان پہ آئینے رہتے نہیں شوکیس، اس پہ لگا دیا۔ وہ مٹھائی کو کھانے مکھی آئی، مکھی کو کھانے سپلک آئی، سپلک کو کھانے بلی چوہا آیا، چوہے کو کھانے بلی آئی، بلی کو کھانے کتا آیا، کتا بلی کو پھاڑا۔ وہ بلی تھی مٹھائی کی دکان والے کی، مٹھائی کی دکان والا ڈنڈا لیا، کتے کو مارا، اس کی کمر توڑ دیا۔ کتا تھا شہر کے پہلوان کا، پہلوان آیا مٹھائی والے کو مار کے اس کا قتل کر دیا۔ چچا بولے بڑے بزرگ بولے بڑے بھائی بسے تو ٹھہر جاؤ، بہت خطرناک ہے۔ بولے تو اتنا خلاقت لے کے اتنے بڑے کام کرا دیتا؟ سمجھ نہیں بات کو؟ یہی چھے پہلے کیا ہوتا معلوم؟ دوزخ میں کیسے جاتے بتاتا ہوں میں آپ کو، شیطان کیسا کرتا۔ پہلے خالی دکھاتا، کونے پٹھے یہ خالی دکھا، ایک نظر دکھی بس۔ کون ہے بھائی؟ ارے وہ جلیل بھائی کی بیٹی ہے میاں۔ ارے باپ، خالی ایک نظر دکھی بس، دکھتے کی نیت خراب ہو گئی بچی کے پیچھے۔
اب اس کے گھر کا نہیں جانا، ٹھہرنا اس کو، ہائے ہلو، پہلے خالی کچھ بھی نہیں کرے جیسا کچھ کرنا، ریسپانس ملا تو تھوڑا اور آگے بڑھنا، پھر ادھر سے ریسپانس، ادھر سے ریسپانس، پھر پارک میں ملاقات، ایک نظر پارک تک لگ گیا، پارک میں زنا، پھر اس کے بعد جرجی سنساری کے جیسا 10 سال اندر۔ شیطان بہت خطرناک چیز ہے میرے بھائی، اسی لیے اولیاء اللہ صوفیاء کے سردار سرکار غوث اعظم روزانہ 5000 مرتبہ لاحول پڑھتے تھے۔ سرکار غوث پاک، غوث پاک جیسی ذات شیطان کے شر سے بچنے کے لیے لاحول کی تدبیر اختیار کرتے تھے۔ اپنا کون سی کھیت کی مولی ہے جی، اپنے کو تو پٹھا یا اندر جیب میں ڈال کے زپ لگا دیتا، دکھنا نہیں بولتا۔ اس لیے اولیاء اللہ کا دامن پکڑ کے شیطان سے فائٹ کرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو پھر یہ زندگی تمہیں جنت میں لے کر جائے گی، جنت میں لے جائے گی، جنت میں لے جائے گی۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، نیکی کا دامن اختیار کرو۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے میرے بھائی، 4 میں سے کسی کے 2 دن ہو گئے، ہاں 2 انچ باقی ہے، ابھی کسی کے 3 دن ہو گئے، 1 انچ دن باقی ہے، کسی کے 3.5 ہو گئے، آدھا دن باقی ہے، ابھی بھی پٹھا باربر شاپ میں بیٹھ کے داڑھی بنا رہا، کہتا ہے ارے میاں ذرا ادھر دکھ رہے دیکھو بالا۔ حجام پریشان ہے، اماں یہ 65 میں کائی کو ہوں گے یہ حرکتاں؟ ہاں میرے بھائی، پرسوں میں ٹریفک حیدرآباد میں بہت زیادہ ہو گئی، بائک لے کے نکلا تو میرے کو پیچھے سے ایک صاحب ہارن ہارن ہارن، مانے کون ہے رے بلکہ یوں پلٹا تو ابو 60 ہے بانڈ، جینس پینٹ ٹی شرٹ پلسر 220۔ اللہ اوفو، اتنی شان سے جاتے ہیں خبر کو، اتنی شان سے خبر کو جاتے۔ کئی لوگوں کے نماز جنازہ پڑھائے بھائی، کئی لوگ نماز اللہ السلام علیکم، آخری دیدار کرائے تو پٹھا شیف بنا کے ایسا لیٹا ہوا ہے جیسا خبر میں ایک نئی شادی کرنے کو جا رہا ہی نہیں۔ کہاں کی تیاری کر رہے میرے بھائی؟ اس کے لیے پیدا ہوئے اپن، یہ چیزیں ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ یہ مومن ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ اماں یا کیڑے نہیں، یا تو خطرناک اللہ کا عذاب ہے وہ۔ ہاؤ جی یہیں دیکھے تو اتنی ہیبت ہو رہی، خبر میں آیا تو ہکال بھی نہیں سکتے، خبر میں ہاتھاں بنے ہوئے ہکال بھی نہیں سکتے۔ دیکھو کتنا خطرناک ہے نا، اس کو دیکھے تو ہیبت ہو رہی بھائی۔ یہاں تو بھی آگا، خبر میں آیا تو سانپ آتا خبر میں، بچھو آتے خبر میں، زہریلے کیڑے آتے خبر میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ نے جن کو 2 بیٹیاں نکاح میں دی تھی، جب آپ کے سامنے خبر کا ذکر ہوتا، دوزخ کا ذکر ہوتا، دوزخ کا ذکر ہوا تو آپ چیخیں مار 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 کے روتے تھے۔ اتنی چیخیں آپ کی بلند ہوتی تھی، مسجد نبوی گونج اٹھتی تھی حضرت عثمان کے چیخوں سے، اتنا زار و خطار روتے تھے۔ لیکن جب آپ کے سامنے خبر کا ذکر ہوتا تو حضرت عثمان غنی اتنا روتے، چیخیں مارتے، زمین سے اچھلتے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے، حتیٰ کہ ظہر سے عصر کا وقت ہو جاتا مگر آپ کو ہوش نہیں آتا، اتنی دیر تک بے ہوشی طاری رہتی۔ تو کسی نے پوچھا، اے عثمان ابن عفان، ہم نے تم کو غور کیا، دوزخ کا ذکر ہوا تو زار و خطار روتے ہو، اور جب خبر کا ذکر ہو تو عثمان اتنا روتے ہو کہ بے ہوش ہو جاتے ہو۔ خبر کا خوف تم پر زیادہ نظر آتا ہے دوزخ کے خوف کی بنسبت۔ تو حضرت عثمان نے کہا، سنو، اگر دوزخ میں عذاب ہوگا تو بندہ ادھر سے اچھل کے ادھر سے کود کے ادھر ہل تو سکے گا، ادھر سے ادھر جا تو سکے گا، لیکن جب خبر کا عذاب ہوگا نہ بندہ ہل سکے گا
نہ بندہ اچھل سکے گا، نہ بندہ جگہ بدل سکے گا، نہ بندہ کھڑا ہو سکے گا، نہ بندہ بیٹھ سکے گا۔ اس لیے خبر کے عذاب کی کیفیات سنتا ہوں تو بے ہوش ہو جاتا ہوں، کیونکہ مجھے دوزخ کے عذاب سے زیادہ خبر کے عذاب کا خوف لاحق ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، حساب دینا ہے، خطرے کا حساب لیا جائے گا، رائی کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک ٹکڑے کا حساب لیا جائے گا میرے بھائی۔ رات کیسی گزری پوچھا جائے گا، دن کیسے گزرا پوچھا جائے گا، کیوں حرام کا کھایا تھا پوچھا جائے گا، کیوں ماں باپ کو ستایا تھا پوچھا جائے گا، کیوں بیوی بچوں کو ستاتا تھا پوچھا جائے گا۔ میری بہنیں آئیں اتنی بڑی تعداد میں، ان کو بھی ایک نصیحت کر دیتا ہوں، میری بہنوں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، شوہروں سے مت لڑو، ساس سسر سے مت لڑو، اپنے سسرال کو اپنے گھر کو جھگڑالو فتنے باز مت بناؤ۔ پھر پوچھے مولانا نہیں لڑنا، ساس دن بھر دم کر رہے ہیں، شوہر ستا رہا ہے، سسرے گالیاں دے رہے ہیں، کیا کرنا؟ میری بہنوں میں تمہیں جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے ایک گزارش کر رہا ہوں، صبر کرو۔ کیا کرو؟ زور سے بولو۔ یہ تمہارا مقدر ہے، وہ تمہاری وہ گھر میں شادی ہو گئی، وہ تمہارا مقدر ہے، اب اس کو لے کے چلنا یہی تمہاری زندگی ہے۔ تم گھر نہیں بدل سکتے، اب ہو گئی شادی، ہو گئی خلاص۔ وہ شادی کرنے سے پہلے سوچ لینا ساس کیسی ہے، سسرا کیسا ہے، شوہر کیسا ہے، دیور کیسا ہے، جیٹ کیسا ہے، بھائی کیسا ہے، سب شادی سے پہلے سوچ لینا ہو۔ 1000 مرتبہ تحقیقات کر لو، آپ 1,00,000 مرتبہ تحقیقات کر لو، کھنگال لو، چھان لو، چھننی کر لو، مگر جب شادی ہو گئی بس اب ایک ہی رہنا آپ کا زبان پر، آمنا صدقنا۔ یہ مقدر ہے، تم پوری کائنات سے لڑ سکتے، تم مقدر سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ بولو، لڑ سکتے؟ نہیں لڑ سکتے، مقدر ہے بس۔ جیسا شوہر ملنا تھا مقدر میں مل گیا، جیسی ساس ملنا تھا مقدر میں مل گئی، جیسا شوہر ملنا مقدر میں لکھا تھا ویسا مل گیا، برخاست۔ اب کیا کرنا؟ اچھا ملا روزانہ 4 رکعت اضافہ شکرانے کے پڑھنا، اگر بدماش ملا اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے صبر کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ اچھا ملا تو شکرانہ کرو، بدماش ملا سسرال تو صبر کرو، اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں ہے۔ روزانہ اٹھ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، چلو میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، لڑنے سے اگر مسئلہ حل ہوتا تو میں بھی لڑتا ہوں۔ لڑنے سے آج تک کوئی مسئلہ حل ہوا ہی نہیں، ہوا بھائی؟ ذرا بولیے، لڑنے سے مسئلہ حل ہوا؟ نہیں ہوا۔ لڑنے سے مسئلہ حل ہونے والا ہے ہی نہیں، لڑنے سے مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں، مسئلہ صبر سے حل ہوتا ہے۔ کس سے حل ہوتا ہے بولو؟ زور سے بولو۔ صبر سے مسئلہ حل ہوتا ہے، صبر کرو۔ صبر کی تعلیم ربی نے دی ہے، صبر کرو، ناشکری نہیں، بد اخلاقی نہیں، بدتمیزی نہیں۔ ایک نصیحت میری بہنوں کو ایک واقعے کے ذریعے سنا دیتا ہوں۔ ایک بہو اپنے ساس کی شکایت لے کر اپنے پیر صاحب کے پاس پہنچی۔ پیر صاحب کو بولی سرکار میری ساس بہت بدماش ہے، انتہائی شریر ہے، بڈی میں کو نہ جینے دے رہی نہ مرنے دے رہی، ستا کے کھا جا رہی۔ بولی تم لوگا ڈرو نہ، کو تمہارے گھر میں بھی ایسا بھی چل رہا، تم بھی یہ فارمولا سن لو، بیگم کو جا کے دے دو، آج تم لوگا نہیں لانا، بیگم کو دے دو، ٹینشن فری، اور یہ ایسی تعویذ دے رہا ہوں فری میں لے لو، کائنات کا کوئی عامل نہیں دے سکتا میرے سوائے تعویذ، سنو۔ جا کے پیرو مرشد کو بولی حضرت بولے ایسا، خالی اس کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کتنی بدماش ہے، بول کے بڈی بول رہی ساس کو، بدماش بول رہی ساس کو، میرے سامنے بیٹھ کے اتنا بولی تو گھر میں کیا کیا نہیں بول رہی ہوں گی نے۔ حضرت پورا فارمولا سمجھ گئے، اللہ والے تھے، حکمت والے تھے، علم والے تھے، سمجھ کے بولے اچھی بات ہے بیٹے، ایک تعویذ دیتا ہوں، تیری بڈی کا پورا منہ بند ہو جائے گا، دیکھ لے۔ بولے حضرت جلدی دو میرے سرکار، آپ کے صدقے جاؤ، دیو سرکار دیو۔ بولی بھاؤ حضرت کیا کرے، کاپی پین منگائے، منگا کے پین سے اس کے اوپر لکھے، زبردست لکھ کے کر کے پیپر پھاڑ کے اس کو پورا طے کر دیے، طے کر کے ہاتھ میں دیے، بولے کھول کے نہیں دیکھنا، بولے
اور ایک بات سن بیٹے، یہ پہننے کی، گلے میں پہننے کی یا ہاتھ پہ بندھنے کی تعویذ نہیں ہوتی. اس کو موم میں سیدھے پرنی میں لپٹ، موم میں سی کے اس کو تجوری میں اٹھا کے رکھ. جیسے ہی تیری ساس تیرے اوپر پکارنا شروع کری، بھاگنا، الماری میں سے وہ تعویذ نکالنا، منہ میں رکھ کے چبانا. ایک بھائی سمجھا میرا اللہ والا، ایک بھائی سمجھا بس. بولے منہ میں رکھ کے چبانا. اب انہیں بولے واہ کیا نئی تعویذ دی ہے میرے سرکار، صدقے جاؤں میرے مرشد کے. لے کے گھر کو چلے گئی. دوسرے دن جو ہے ساس پکارنا شروع کر رہی، برتنہ دھو رہی، ادھر ساس گرج رہی. جاہل تھی ساس، واقعی ساس جاہل تھی. ہوتی ہے ساس جاہل ہوتی ہے. بڈھیوں کو بہت ایک دم پارا چڑھ جاتا، بی پی آ جاتا، شوگر آ جاتا، گھٹنوں کا درد، کمر کا درد، بھووں کے پیچھے سے خا پڑ جاتے. تو اب انہیں کیا کری، بہو گئی تجوری کا، نے بھاگی، کھولی الماری، تجوری میں سے تعویذ دیا، منہ میں رکھ کے چبا رہی. ادھر بڈھی ماں پکار رہے نے آ کے چباتے برتنہ دھو رہی. ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن، چوتھے دن پھر پکاری بڈھی، پھر نہیں تعویذ منہ میں رکھ کے چبا رہی. پھر 5ویں دن پھر منہ میں رکھ کے چبا رہی. 8 دن ہو گئے. ساس بولی میں اتنا پکار رہی ہوں، انہیں پلٹ کے ایک جواب نہیں دے رہی میرے کو. ساس کو معلوم ہی نہیں، نیا فارمولا یوز کر رہی. سو پریکٹس تھی روزانہ آدھا گھنٹہ پکارنے کی بڈھی کو. پکار کے بڈھی ماں خاموش ہو گئے. 8 دن کے بعد سوچے کتنی اچھی بہو دیا اللہ میں کو، میں اتنا بولی تو پلٹ کے ایک جواب نہیں دیتی. کتنا سدھر گئی انہیں، میں کئی کو پکارنا بول کے. 8 دن کے بعد وہ آدھے گھنٹے کا 15 منٹ ہو گیا. 15 منٹ کی چل رہی ہے. جانا بھاگنا، تعویذ منہ میں، ادھر پکارتے کہ تعویذ منہ میں رکھنا چبانا، تعویذ منہ میں رکھنا چبانا. پھر ایک 8 دن 15 دن کے بعد پھر بڈھی ماں سوچے آئی میں اتنا پکار رہی ہوں، کتنی پیاری بہو ہے میری، ایک جواب نہیں دے رہی. ایسی بہو کے اوپر پکارنے شرم ہونا میرے کو بول کے پکارنا چھوڑ دی. واہ واہ واہ. 1 مہینے میں ساس پکارنا چھوڑ دی. اس کے بعد 1 مہینے تک یہ بہو غور کرتے رہی، میری ساس میرے اوپر پکار رہی نہیں، میری ساس میرے اوپر پکار رہی. حضرت کی تعویذ کام کر گئی. بولے حضرت کے صدقے جاؤں، آج جا کے حضرت سے مل کے آتی ہوں. بولی تعویذ پرس میں رکھ لی، حضرت کرنے چلے گئی. کیوں؟ چبا کے گندی ہو گئی تھی پوری. بولے نہیں لاتی ہوں بول کے گئی. حضرت کو بولی سرکار آپ کے صدقے جاؤں، کیا تعویذ دیے میرے آقا، میری بڈھی سدھر گئی، پکارنا چھوڑ دی. حضرت بولے اماں تعویذ لائی کیا؟ لائی حضرت لائی. کھول. بولے موم پورا نکالی گندا، پھر وہ پرنی کھولی، اندر سے پیپر نکالی. بولے پورا کھولی تو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں. آئی حضرت پورا کہاں گیا ہو؟ بولے میں کچھ لکھا ہی نہیں. پھر حضرت بغیر لکھے کہ اتنا آسان؟ بولے کہ دیوانی میں لکھا کرا کچھ بھی نہیں، میں تیرا منہ بن کر رہا. بولے کیا کرا؟ انہیں ادھر سے الف بولی تو تو بے بولتی، انہیں بے بولی تو تو تے بولتی، انہیں سے بولی تو تو ٹے بولتی، انہیں دال بولی تو تو زال بولتی. وہ حرف تہجی ختم ہو رہے نہیں، گھر کا غارت ہی رہ رہا مسئلہ. اس لیے میں تیرا منہ بند کر دیا. دونوں مل کے پکارے تو گھر برباد ہو جاتا. تیری ساس پکارتی رہی، تو خاموش رہی. تیری ساس نے کہا کہ یہ میری بچی اخلاق والی ہے، میں کیوں جہالت کروں. اس لیے وہ جاہل نے اپنے منہ کو بند کر لیا. تیرا گھر جنت کے محلوں میں سے ایک محل بن گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت. اس لیے میری بہنوں، میری گزارش آپ سے، ادباً التماس ہے میری بہنوں سے، شوہروں کو جواب مت دو. خاموش ہو جاؤ. پاگل ہے تھوڑی دیر پکار لیتا بول کے خاموش ہو جاؤ. جواب نہیں دینا. بیٹی کبھی بھی پلٹ کے شوہر کو جواب بولو. آپ کی ہماری بیٹی کبھی بھی پلٹ کے اپنے شوہر کو جواب نہیں دینا. کبھی بھی ساس کو پلٹ کے جواب نہیں دینا.
کئی بچیوں کو میں پوچھا میاں بیٹی تمہارے ساس کو جواب دے، برابر دے چھوڑتی ہوں بولے. میں بولا امی کو دی جواب، پیدا ہوئے جب سے لے کے 22 سال تک امی کے گھر میں تھی، امی 2000 مرتبہ مارے تیرے کو 22 سال میں. اٹھے گی ایک دھپا، بیٹھے گی ایک دھپا، امی مارتے رہے، ابا مارے، کبھی بھائی مارا، کبھی باوچ ماری، کبھی اپنے گھر میں کسی کو جواب نہیں دیے، کبھی اپنے گھر میں لڑے نہیں، کبھی اپنے گھر میں جو ہے گھر چھوڑ کے بھاگے نہیں، کبھی اپنے گھر کے ایک باتاں کسی کو جا کے دوسروں کو سنائے نہیں. جب تم اپنے گھر میں اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھتے تھے، پھر جب سسرال میں آ گئے تو اس کو غیروں کا گھر کیوں سمجھتے ہو؟ اس کو بھی اپنا گھر سمجھو. وہ جو ساس ہے اس کو ماں سمجھو، وہ جو سسور ہے اس کو باپ سمجھو. اگر ان سے کچھ خطائیں ہو رہی ہے، جہالت ہو رہی ہے، زلالت ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، جس طرح اپنے ماں باپ کو صبر کرتے تھے ویسے ہی اپنے شوہر کے ماں باپ کو بھی صبر کر لو. بے شک بے شک. اگر صبر کر لو گے تو گھر جنت کے محلوں میں سے ایک محل، باغوں میں سے ایک باغ کی خوشبو لینا شروع کر دے گا. کئی لوگوں کو میں دیکھا ایسا گاڑی چلا رہا، چورستے پہ پہنچا، ریڈ لائٹ آ گئی، سگنل پڑ گیا، رک رہا اتنے بھاگ رہا. پولیس والا اس کو دیکھ کے سیٹی مارا، ٹریفک پولیس، ارے رک رے، سگنل پڑا، رک. جاتے جا رہا، اس کے پیچھے پولیس والا بھاگ کے اس کی گاڑی پکڑا، بازوا. کیا ہے رے، سگنل نہیں دیکھا دیکھو. ارے نہیں دیکھا صاحب. ہوش میں نہیں ہے تو؟ ٹینشن میں ہوں صاحب. کیا ہوا؟ نکلتے وقت گھر میں امی بیوی دونوں لڑ رہے تھے صاحب. یہ گھر کے جھگڑے نہ ٹریفک رولز کو مینٹین کرنے دے رہے ہیں، یہ گھر کے جھگڑے نہ مسجد میں دل لگنے دے رہے ہیں. نماز پڑھ رہا، اللہ اکبر، امی کو کیسا سمجھانا کی رہے بھائی. اس کو بولے تو انہیں سنتی نہیں، ان کو بولے تو انہیں سنتے نہیں، دونوں کے بیچ میں غارت ہو جا رہا ہے انہیں. امام صاحب اللہ اکبر، کیسا کروں میں کو سمجھ. اچھا انہیں چلے گئے رکو میں. اللہ، یہ حالت بنی ہوئی ہے لوگوں کی. 34 سال کی عمر میں بی پی، 38 سال کی عمر میں شوگر، 48 سال کی عمر میں اللہ اکبر. کیا ہوا؟ گیا. یہ جھگڑے میرے بھائی، ہم لوگ جھگڑے کرنے پیدا ہوئے، گھروں میں لڑ لینے جھگڑ لینے پیدا ہوئے. ہمارا بچہ 10th میں جاتے کہ باہر جا رہا، بچے کو اس کو فائٹ مار رہا، اس کا منہ پھوڑ رہا، اس کی ٹانگ توڑ دے رہا، اس کو چھاڑ پہ سے کود جا رہا، وہ دیواروں پہ سے کود جا رہا، ان کی گاڑی کا آئینہ پھوڑ دے رہا، کرکٹ کھیلا تو ان کے گھروں کی کھڑکیاں پھوڑ دے رہا. میں پوچھا اتنی عمر میں اتنا خطرناک کیسا ہوا رے؟ بولے الحمدللہ الحمدللہ. چھلے سے جھگڑے دیکھ رہا ہوں مولانا. 40 دن کا ہوا تو پہلا جھگڑا اپنی امی ابا کا دیکھا تھا، اس کے بعد سے امی کے دادی کے جھگڑے دیکھا، پھر پھپھو کی امی کے جھگڑے دیکھا، پھر ابا کی امی کے جھگڑے دیکھا. تو پھر ایسا نہیں پیدا ہوا تو کیا حافظ قرآن پیدا ہوں گا؟ پیدا ہوئے جب سے جھگڑے دیکھ رہا ہوں. صحیح بات ہے. بے شک. اولاد کو ہم لوگ خود جو ہے ڈاکو بنا رہے ہیں، ہم خود جو ہے اس کو بدماش بنا رہے ہیں، ہم خود جو ہے اس کو ضلالت سکھا رہے ہیں. مت کرو میرے بھائی یہ جھگڑالو زندگی، چھوڑو یار. ہم لوگ رحمت بن کے پیدا ہوئے، جھگڑے بن کے پیدا نہیں ہوئے یار. ہم لوگ اختلاف بن کے پیدا نہیں ہوئے، ہم محبت بن کے پیدا ہوئے، ہم فتنہ بن کے پیدا نہیں ہوئے، مصطفیٰ کی رحمت والی امت بن کے پیدا ہوئے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. چھوڑو میرے بہنوں میرے بھائیوں یہ جھگڑے چھوڑو یار. اور یہ کتنے خطرناک لوگ ہیں جی، بیوی کو گالی دیتا ہے، انہیں کیا کر رہی ہے تو؟ استغفر اللہ. سب سے بدترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی سے ارے ترے سے بات کرتا. بدترین، بد اخلاق، بدتمیز، بےہودہ، نالائق ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی سے ارے ترے سے بات. کیا کر رہی ہے؟ کھانا پکائی، اگے کھانا نکال، کپڑے استری کری گے، اگے گیٹ نہیں کھولتی، اگے وہ کھٹکے بند کر. بدترین جاہل ہے، جاہل، سب سے بڑا نالائق. پھانسی پہ لٹکا دو اس کو. انہیں ہنس رہا تو ہنسنے دو، اس کی شادی نہیں ہوئی ابھی. سب سے بدتمیز شوہر ہے وہ جو اپنی بیوی سے بد اخلاقی سے بات کرتا. بہت اچھا پیغام. بیوی سے محبت سے بات کرو. سبحان اللہ. بیگم ذرا پانی دیجئے.
سبحان اللہ، کیا مزہ آ رہا دیکھو، پٹھے خوش ہو گئے، ان کو بار بار بلاؤ جی بولے. بیگم ذرا استری کر دو نا پلیز. اخلاق میرے بھائی، اخلاق. صحیح بات ہے. انک لعلی خلق عظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضور چاند کے 2 ٹکڑے کرے، معجزہ ہے. ڈوبے سورج کو پلٹا دیے، معجزہ ہے. جھاڑوں کو اکھڑوا کے اپنا کلمہ پڑھا کے پھر سے کھڑا کر دیے، معجزہ ہے. مگر خدا کی قسم یہ 5% معجزہ ہے. میرے مصطفیٰ کا 100% معجزہ کیا ہے معلوم؟ میرے نبی کے اخلاق. سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ. میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ ہے نبی کے اخلاق. اللہ اسی لیے کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق والا بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. حبیب آپ بڑے اخلاق والے ہیں. حضور کے اخلاق. حضور کبھی اپنی بیوی کو ارے ترے نہیں بولے، اپنی بیٹی کو ارے ترے نہیں بولے، اپنی اولاد کو ارے ترے نہیں. بچوں سے بھی پیار سے بابا آپ ادھر آؤ بیٹے، بابا آپ کو تشریف لائیے، بابا یہاں بیٹھیے، بیٹے آپ کھانا کھاؤ، بابا جی آپ ایسا مت کرو، بابا آپ ایسے کرو، بیٹا وہ کرو، ایسا بولنا. ارے کس سے بات کر رہا ہے یار؟ تیری اولاد ہے. جانوروں سے بھی ایسی بات نہیں کرتے. صحیح بات. اب میں کو رستے میں آ رہا ہوں تو بیچ میں گئی دکھی، میں بولا ذرا بازو ہٹ جائے گی اماں. بولا ہم لوگ جانوروں کو بھی نہیں بول رہے ہیں، جورو کو بول رہا، بچوں کو بول رہا، ایسی بات. اسی لیے زندگی کی مٹھاس ختم ہو گئی، زندگی فتنہ بن گئی، اخلاق ختم ہو گئے، تہذیب ختم ہو گئی. بات کرے کہ بیوی کو تانے مارتے، تمہارے باپ میرے کو الماری دیتے بولے تھے وہ دیا ہی نہیں، تمہارے باپ فریج دیتے بولے تھے دیا ہی نہیں. ایک صاحب تو 65 سال کے ہو گئے بول رہے، تمہارے ابا میں کو شادی میں سائیکل دیتے بولے تھے دیا ہی نہیں. خبر میں دیتے ٹھہر. کیا جہالت ہے میرے بھائی. کب تک تانے ماریں گے بیوی کو؟ تانے مت مارو. تانے مارنے والوں کو رسول اللہ کہے میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. بیویوں پہ حکومت کرتے، بیویوں پہ شیر بن کے بیٹھے، ہمیشہ آرڈر دیتے، آرڈر کھانا پکا کے لاؤ، سالن لاؤ، انڈا تلو. کبھی کبھی جا کے اپن بھی تل لینا. ہاں کبھی کبھی اپن انڈا تل لینا، بری بات نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. کبھی کبھی بیگم کے ساتھ چولہے میں جا کے بازو ٹھہر جانا. کیا کر رہے بیگم؟ روٹیاں بیل رہی ہوں نا جی. اچھا تم بیلو میں سیکتا ہوں بولنا. ہاں جی. سبحان اللہ. کبھی بیگم واشنگ مشین میں کپڑے دھوئے، ایسا لے کے ایسا یوں تار پہ ڈال دینا. جورو کا غلام نہیں بولتے اس کو، خدا کی قسم نہیں بولتے اس کو. اس کو اخلاق بولتے ہیں. کیونکہ بیوی بھی انسانی ہے نا یارو. تم ایک ایمانداری سے بولو، بیوی کو لائے نوکرانی کو لائے؟ بولو بیوی کو لائے تو اس کا ساتھ دو، نوکرانی کو لائے تو ساتھ مت دو. بیوی کو لائے تو ساتھ دو، زندگی کے ہر معاملے میں ساتھ دو. محبت کرو میرے بھائی، ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں. میں بولنے کے بعد کئی لوگ اپنے بیویوں کو برگر کھلانا شروع کرے. ہاں میں پہلا ہی مولانا ایسے باتاں کرا سو اب تک کوئی کرے ہی نہیں ایسے باتاں. بیگم کو پیزا کھلاؤ، پیزا. کبھی حیدرآباد کو لاؤ، بریانی کھلاؤ، حیدرآباد کا 4 مینار دکھاؤ بیگم کو. ہاں مست رہو بیگم کے ساتھ، خوش رہو جی. اتنا خوش رہو دوسری کی طرف نظر جانا ہی نہیں. بہت ایسے رہو جی، مست رہو. بیگم بولے تو جان سے زیادہ چاہنا بیگم کو. ایسے رہنا، مست رہنا، بیگم کے ساتھ خوش رہنا. سونا پینانا، چاندی پینانا، کپڑے پینانا، دھوم سے. سسرال کو اپن خود لے کے جانا، اچھا پینا کے اڑا کے لے کے جا کے بتانا تمہارے 7 بیٹے بھی اتنا خوش نہیں رکھے ہوں گے یا داماد جتنا خوش رکھا بولنا. ایسے رہنا. میاں بھائی بولے تو میاں بھائی شان سے رہنا جی. یہ کیا جی لڑایا جھگڑے، انہیں پولیس اسٹیشن کو جا رہی، انہیں دھپے مار رہا، سسرا ادھر سے کھینچ رہا، سالا گالی دے رہا، انہیں آ کے بیچ میں بیٹھ کے تمہارے تصفیے کر رہا. یہ کون سی زندگی؟ چلر زندگی ہے، چندی چور زندگی. ایسی زندگی گزارنا ہے تو شادی کر لو. چنکو تم لوگ
लड़ना झगड़ना मार लेना तोड़ लेना, तुम शादी करो ही चनक्को रे बड़े भाई, कहीं को कर रहे हैं झगड़ों के वास्ते। झगड़े झगड़े में एक आ गया, झगड़े झगड़े में दूसरा आ गया, झगड़े झगड़े में तीसरा आ गया, पहला आया डाकू बना, दूसरा आया जानी बना, तीसरा आया। मैंने बोला अपन तो बाप से भी 4 हाथ आगे रहेंगे वाला, ऐसा मत सुनो। हाय 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 सुभान अल्लाह। उधर बीवी दरूद पढ़ते रहे, इधर शौहर नात पढ़ता रहे, वाला हाफिज कुरान होता रहे, इधर बीवी आका की मीलाद का खाना पकाते रहे, इधर शौहर मेरे मुस्तफा की मीलाद करता रहे, आने वाला गौसे आजम का गुलाम बनकर आता रहे। ऐसे बनो यार, आशिक बनो मेरे भाई। हाय हाय सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह हमारे दरमियान में, अल्लाह हमको देख रहा जी, 70 माओं से ज्यादा चाहने वाले रब से मोहब्बत करो यार, नबी के तरीके को इख्तियार करो। बस एक बात सुना दो तो अरे बाप रे बाप, 11 को बस लास्ट फाइनल बात सुना, लास्ट। हा सुभान अल्लाह। हजरत हफ्सा हजरत उमर की बेटी है, रसूल अल्लाह की ज़ौजा है, उम्मुल मोमिनीन है हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाहु अन्हा। हुजूर अपनी ज़ौजा में, हर ज़ौजा के पास 2-2 दिन रहते थे, 2-2 दिन, हर ज़ौजा के पास 2-2 दिन। फजर की नमाज से आते थे, फिर फजर की नमाज को वापस चले आते थे। तो फजर की नमाज पढ़े, हजरत हफ्सा के पास आए, इशराक की नमाज पढ़ के आए। उन्होंने के बाद हुजूर जो है बैठे रहे, बातचीत होती रही। फिर वक्त हुआ नाश्ते का, हजरत हफ्सा ने दस्तरखान बिछा दिया, खाना निकाल दिया रसूल अल्लाह के लिए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पे बैठे, कहा हफ्सा आप भी तशरीफ लाइए। हा सुभान अल्लाह। कहा हफ्सा आप भी तशरीफ लाइए, आप भी तशरीफ लाइए। या रसूल अल्लाह, आज मैंने नफिल रोजे का इरादा रखा है, आखा अगर आप इजाजत दिए तो मुकम्मल करती हूँ, वरना आपके साथ दस्तरखान पे बैठ जाती हूँ। तो नबी ने कहा नहीं हफ्सा आप उसको मुकम्मल कीजिए। अब हुजूर खाना तनावुल करने लगे, और हुजूर कोई ज्यादा नहीं खाते थे, कभी 3 निवाले, कभी 5 निवाले, कभी 7 निवाले, बस हद हो जाए, बहुत दिन की फाका कशी हो गई, 11 निवाले। कभी हुजूर ने अपनी पूरी लाइफ में 12वां निवाला नहीं उठाया, पूरी जिंदगी हुजूर ने कभी 12वां निवाला नहीं उठाया। 3 निवाले, 5 निवाले, बस हुजूर की ग़िज़ा थी ये। आए हाय, सदक़े जाऊं मेरे आका के, कुर्बान जाऊं मेरे आका की जिंदगी पर। अल्लाह अल्लाह। तो हजरत हफ्सा ने दस्तरखान बिछा दिया, खाना हुजूर ने जो भी जितना भी तनावुल करना था तनावुल कर लिए। उसके बाद कहा हफ्सा मुझे इजाजत दो तो मैं अपने काम से जाऊं। कहा या रसूलल्लाह आप जरूर तशरीफ ले जाइए। हुजूर बाहर तशरीफ ले गए, सहाबा को लिए काफिले में निकले, कुछ काम से हुजूर तशरीफ ले गए शहर के बाहर। शाम हो गई, हुजूर अभी तशरीफ नहीं लाए थे। हजरत हफ्सा इफ्तारी के दस्तरखान बिछाई, मगरिब का वक्त है, रोज़ा खोल रही है, खाना तनावुल कर रही है, वही खाना जो उन्होंने सुबह में रसूल अल्लाह को नाश्ते में दिया था। अब जो हुजूर ने जितना खाया खाया, बाकी का तो रह गया ना, वो अब हजरत हफ्सा खा रही है, वही रोटी, वही सिरका, वही खाना जो हुजूर को दिया था। हजरत हफ्सा ने जैसे ही वो सिरका और रोटी अपने मुंह में रखी, उसको 2 से 3 बार चबाई, उसका लुआब में मजा मिला, चीख मार के रोने लगी। ऐसा चीख मारी कि आजू बाजू से तमाम अज़वाज मुतहरा दौड़ती दौड़ती हजरत हफ्सा के हुजरे में आ गई। पूछने लगी हजरत हफ्सा क्या हुआ, इतना ज़ारो खतार क्यों रो रही हो? कहा कि ये मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना है, शायद मैंने गफलत से इसमें ज्यादा नमक डाल दिया, इतना नमक कि मैं एक निवाला भी अपने मुंह से हलक में नहीं ले जा सकी, इतना नमक इसमें हो गया। तो अज़वाज मुतहरात ने पूछा हफ्सा तो इसमें रोने की क्या बात है? तो कहा मैंने सुबह यही खाना अपने आका को दस्तरखान पे निकाल के दिया था, मेरे मुस्तफा नाश्ता कर गए, मगर एक मर्तबा भी मुझसे शिकवा शिकायत नहीं किए, मुझे तकलीफ देने वाला जुमला अदा नहीं किए।
اور کھا کر حضور ایک مرتبہ بھی نہ پیشانی پہ بل آنے دیے نہ زباں پہ شکوہ آنے دیے. میں یہ سوچ کر رو رہی ہوں کہ میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. ازواج مطہرات نے تسلی دی اور وہ چلے گئی. پھر حضور کچھ دیر بعد تشریف لائے. حضرت حفصہ رو رہی تھی. رسول اللہ نے پوچھا حفصہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت حفصہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اگر ایک بار کہہ دیتے میں دوسرا کھانا بنا کے دے دیتی. میرے آقا اس میں اتنا زیادہ نمک تھا آپ نے اس کو کیوں تناول کیا؟ تو حضرت حفصہ سے پیارے مصطفیٰ نے کہا حفصہ ایسا کھانا میں اور 10 بار کھانا پسند کروں گا مگر کچھ کہہ کر تمہارا دل توڑنا پسند نہیں کروں گا. اللہ اللہ میری حفصہ میں تمہارے دل کو تکلیف دینا گوارا نہیں کر سکتا, دل آزاری پسند نہیں کر سکتا. ارے ساری جہاں کا آقا, ساری کائنات کا آقا, سارے نبیوں کا سردار اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا حسن سلوک کر رہا ہے. اور یہ کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ میرے غلاموں کو تعلیم نصیب ہو جائے, تاکہ میرے غلاموں کو زندگی گزارنے کا طریقہ نصیب ہو جائے, تاکہ میرے غلاموں کو اخلاق, کردار, انسانیت نصیب ہو جائے, محبت, پیار, اخوت نصیب ہو جائے, میرے غلاموں کو بھائی چارگی کا طریقہ نصیب ہو جائے. زندگی کی ساری قربانیاں امت کی تعلیم و اخلاق کے لیے تھے. اس لیے خدا را مسلمانوں آپ سے میری گزارش ہے, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ اخلاق والے بنو, کردار والے بنو, تہذیب والے بنو, انسانیت والے بنو, محبت والے بنو, پیار والے بنو, اخلاق والے بنو. فتنوں کو ختم کرو, اختلاف کو ختم کرو, جھگڑوں کو ختم کرو, گھروں کو محبتوں کا مرکز بناؤ. ماں باپ سے محبت کرو, بیوی بچوں سے محبت کرو, بھائی بہن سے محبت کرو, ساروں سے پیار کرو. شوہر بیوی سے محبت کرے, بیوی شوہر سے پیار کرے, ہر کوئی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے. اسی کے ساتھ دنیا سے جاؤ تو ایسے جاؤ جب جنازہ اٹھے لوگ یہ نہ کہے فلاں کا جنازہ ہے, فلاں کے بیٹے کا جنازہ ہے, فلاں کے بھائی کا جنازہ ہے. دنیا کہے دیکھو دیکھو غلام مصطفیٰ کا جنازہ آ رہا ہے, عاشق رسول کا جنازہ آ رہا ہے, محب مصطفیٰ کا جنازہ آ رہا ہے, تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرنے والے کا جنازہ آ رہا ہے. وما علینا الا البلاغ والحمدللہ رب العالمین.